अस्सलाम वालेकुम। कैस के नावल पे आप सबको वेलकम है। खूबसूरत नावल पेश कर रहे हैं जिसका नाम है रंगे हिना तुमसे है। नावल की राइटर हैं शाज़िया अता। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। अफ्तारी में थोड़ा ही वक्त रह गया था। इनकी तैयारियां उरूज पर थीं। अम्मी की हिदायत के मुताबिक वो तीनों तेज़ तेज़ हाथ चला रही थी। फल काट कर तुम चटनी के लिए पुदीना पीस लो। हाँ, 1-2 साबुत लाल मिर्चें ज़रूर डाल लेना इसमें। अम्मी ने तैयबा को फल काटने के इख्तितामी मराहिल में दाखिल होते देखकर मज़ीद हुक्म सादिर फरमाया। खुद वह सूजी भूनने के साथ साथ गर्म पानी में भिगोए हुए बादामों के छिलके भी उतार रही थी। ताया अप्पू को सूजी का हलवा पसंद था, लिहाजा अफ्तारी पर इसका होना लाजिम था। चची, अगर अफ्तारी में 1-2 चीज़ें कम भी हो जाएंगी तो क्या क़यामत आ जाएगी। इतना कुछ तो रोज़ बनता है। इसने फल मिक्स करके कीनों का रस निचोड़ा और खूब ज़ोर ज़ोर से उछालने लगी, गोया सारा गुस्सा इन्हीं पर उतार रही हो। इसकी जलाहट का शानदार मुजाहिरा देखकर बेसन घोलती हुई राबिया के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कितनी बार कहा है तुम्हें इस तरह मुंह भर कर मत टोका करो। खुदा का शुक्र है जिसने अपनी नेमतों से नवाज रखा है। कितने घर ऐसे हैं जहाँ एक वक्त का खाना भी सोच सोच कर बनाना पड़ता है। खुदा की खास रहमत है कि अफ्तारी और सहरी पर एहतमाम करने के काबिल बनाया है इसने। साल बाद तो ये दिन आते हैं और तुम्हें फिर भी ग्रह गुजरते हैं। अम्मी ने इसकी बात पर कुछ न कहा था, मगर ताई अम्मा ने खूब लताड़ा था। वो किचन के बाहर ही तो चारपाई बिछाए बैठी थी। गो के सुबह के वक्त चारपाई धूप में बैठने की गर्ज से बिछाई जाती थी, मगर अफ्तारी तक इधर ही बिछी रहती थी और ताई अम्मा सारा काम इधर ही बैठे बैठे किए जाती थी। अभी वो पकौड़ों के लिए हरा धनिया और हरी प्याज काट रही थी और बावर्ची खाने की खुली खिड़की से अंदर होने वाली तमाम कार्रवाई भी मुलाहिजा फरमा रही थी। तुम थक गई हो तो जाओ, मैं पकौड़े तलने के साथ साथ चटनी भी पीस लूंगी। राबिया ने इसकी बेजार सी शक्ल देखकर दोस्ताना पेशकश की। क्यों, इसने ऐसा कौन सा खास काम किया है जब से किचन में आई है फल काटे जा रही है। फौजिया ने मसले हुए आलूओं में हरा मसाला डालकर गोल गोल टिक्कियां बनाते हुए सदाए एहतजाज बुलंद की। दोनों तकरीबन हम उम्र थी, लिहाजा जितनी दोस्ती थी इतनी ही नोक झोंक भी चलती थी। इतने छोटे छोटे तो दिन है, फिर रमज़ान में इबादत करने का भी अलग ही सुरूर है। नमाज के बाद अभी चंद सूरतें ही पढ़ पाती हूँ कि अगली अजान हो जाती है। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। इसीलिए कहती हूँ तुमसे कि जल्दी फारिग होकर बावर्ची खाना संभाल लिया करो, मगर ये लड़कियाँ सुनती ही कब हैं। अब आपस में उलझ रही हैं। बुआ तस्बीह रोककर तवातर से बोले जा रही थी। बरामदे में बिछा तख्त कौन सा दूर था, सो लड़कियों की आवाज़ें इन तक बखूबी पहुँच रही थी। आहा, बड़ी खुशबुएं उठ रही हैं, गोया अफ्तारी का वक्त करीब तर है। खिज़र और हमाद इकट्ठे ही घर में दाखिल हुए थे। असर की नमाज पढ़ आए तुम दोनों? बुआ ने पूछा। जी, मगरिब की भी पढ़ आए हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अफ्तारी हुई नहीं और तुम मगरिब की नमाज भी पढ़ आए। साफ क्यों नहीं कहते कि असर की भी छोड़ दी है? अरे मैं कहती हूँ क्या फ़ायदा इससे रोज़े का। खुदा को इंसान के फाके करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। यूँ मुँह बांधने से रोज़ा नहीं हो जाता जब तक नमाज ना हो, इबादत ना हो, इसका पूरा सवाब नहीं मिलने का। बुआ, आप तो यूँ ही नाराज़ हो रही हैं। हम दोनों ने असर की नमाज पढ़ी है। बराबर वाले लतीफ़ चचा से पूछ लें, वो भी मस्जिद में थे। हमाद ने इनके खफा होने पर संजीदगी से बताया। सच कह रहे हो? अब क्या रोज़े में झूठ बोलूँगा? ऐसा काफिर समझ रखा है आपने। अरे नहीं बेटा, ये तो जानती हूँ मैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, खुदा नज़र बद से बचाए। वो जो अभी सख्ती से डांट रही थी, अभी ममता से लबरेज लहजे में कह रही थी, और इनकी डांट में भी कितनी मोहब्बत पोशीदा होती थी, ये वो सब बखूबी जानते थे। आज के इस दौर में कुछ घराने ऐसे हैं जिनके असूलों और रिवायतों पर ज़माने की हवा रत्ती बराबर असर ना कर सकती थी। नसीर अहमद और बसीर अहमद का घर भी इन्हीं घरानों में से एक था। वालिदैन की वफ़ात के बाद से दोनों भाई अब तक इकट्ठे रहते चले आ रहे थे। नसीर अहमद की फ़रत, खिज़र, तैयबा, नाजिया और बसीर अहमद के हमाद, राबिया, फ़ौजिया और उमर इसी लाल ईंटों वाले आंगन में खेलते कूदते लड़ते झगड़ते बड़े हुए थे। फ़रत की शादी ताई अमन ने अपने भांजे से की थी और खिज़र के लिए इन्होंने शुरू से राबिया के मुतल्लिक सोच रखा था। सुगर, सादा मिजाज और फर्माबरदार सी राबिया इन्हें बेहद पसंद थी। चूँकि दोनों भाइयों और देवरानी जेठानी का आपस में इत्तेफाक था, लिहाजा इनके इरादे की तकमील में हरगिज़ रुकावट का अंदेशा न था। और वैसे भी बुआ इनके हम ख्याल थी और बुआ का कहा कौन टाल सकता था। बुआ के एक पाँव में पैदाइशी नुक्स था, वो तो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती थी, इसीलिए इनकी शादी ना हो सकी थी। और यूँ इन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र इसी आंगन में चलते फिरते तय किया था। दोनों भाइयों से बड़ी थी, वो इनकी बेहद इज़्ज़त करते थे और वो भी इनसे माँ की तरह ही मोहब्बत करती थी। वालिदा की वफ़ात के बाद छोटी बहन खालदा और दोनों भाइयों की बुआ ने ही देखभाल की थी और अब तो इस घर में हर काम इन्हीं के मशवरे से किया जाता था और ये इन्हीं की दानिशमंदी और समझबूझ का नतीजा था कि अब तक दोनों भाई मिलजुल कर रह रहे थे। गिले शिकवे, छोटी मोटी नाराज़गियाँ खफगियाँ तो हर घर में होती थी, इनमें भी थी, लेकिन दिलों में कदूरतें और अदावतें हरगिज़ नहीं थी। बच्चे जवान हो जाने के बावजूद बुआ से दबते थे, हाँ, मगर इनसे मोहब्बत भी करते थे और इनका हर हुक्म मानते थे। अलबत्ता खिज़र ज़रा मुख्तलिफ नेचर का था, वो थोड़ा आज़ाद ख़याल था। इसे अपने घर का बरसों पुराना रिवायती और पसमानदा माहौल पसंद नहीं था।
وہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ ترقی کا سفر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نصیر احمد اور بصیر احمد کی مین مارکیٹ میں کپڑے کی دکان تھی جو ٹھیک ٹھاک چلتی تھی۔ وہ صبح دکان پر جاتے اور شام ڈھلے واپس آتے۔ دونوں بھائی خوش خوراک تھے، لہٰذا واپسی پر مچھلی، گوشت، پھل، انڈے اور اسی قسم کی دوسری چیزوں سے لدے بندے آنا ان کا معمول تھا۔ گھر میں چونکہ پہننے اوڑھنے اور کھانے پینے کی کمی نہ تھی، لہٰذا ان کے نزدیک زندگی بڑی خوشحال اور خوشگوار گزر رہی تھی۔ 10 مرلے پر مشتمل یہ 2 منزلہ مکان انہیں وراثت میں ملا تھا اور بقول خضر کے 30-40 سال پہلے بننے والا یہ مکان اس حد تک جو کا تو تھا کہ اگر ان کے مرحوم دادا یا دادی میں سے کوئی اٹھ کر آ جائے تو انہیں لگے گا کہ ابھی ابھی یہاں سے گئے تھے اور فوراً ہی واپس آ گئے ہیں۔ لڑکیاں کالج اور اسکول وین کی بجائے تانگے پر جاتی تھی۔ بوا کا کہنا تھا کہ اس طرح وہ پورے وقت پر گھر آ جاتی تھی، جبکہ کالج وین تو نہ جانے کہاں کہاں گھومتی پھرتی تھی۔ لڑکیوں کو گھر پہنچتے پہنچتے 3:30 بج جاتے تھے، لہٰذا انہوں نے وین کی بجائے تانگا لگوا رکھا تھا۔ سرخ اینٹوں کے فرش والا یہ مکان، جس کے صحن کے ایک کونے میں جامن کا درخت اور دوسرے کونے پر غسل خانہ تھا، 7 کمروں پر مشتمل تھا۔ نیچے کے 2 کمرے بزرگوں کی تحویل میں تھے، تیسرے میں لڑکیاں رہتی تھیں اور چوتھا کمرہ ہال کمرہ تھا جو بیک وقت ٹی وی لاؤنج بھی تھا اور بوقت ضرورت ڈرائنگ روم کا بھی کام دیتا تھا۔ دونوں وقت کا کھانا بھی وہیں دسترخوان بچھا کر کھایا جاتا۔ بوا کا پلنگ بھی اسی کمرے میں تھا اور ہر ضروری میٹنگ بھی اسی کمرے میں ہوتی تھی۔ اوپر کے 2 کمرے لڑکوں کے پاس تھے اور ایک کو اسٹور کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بوا کے نزدیک یہ مکان ان کی ضروریات کے عین مطابق تھا، جبکہ خضر ان کے خیال سے ہرگز متفق نہ تھا۔ 13 مکینوں کے لیے ایک ہی غسل خانہ تھا جو کہ وسیع اور اس صحن کے آخری کونے پر تھا۔ بارشوں کے دنوں میں پورا صحن عبور کر کے بھیگتے ہوئے جاؤ اور بھیگتے ہوئے واپس آؤ۔ بقول طیبہ کے آج کل کی پروڈکٹس کی طرح اس پر بھی فری آفر تھی، یعنی ٹوائلٹ کے لیے جانا ہو تو نہانا فری بارش کے پانی میں۔ افراد اتنے زیادہ تھے کہ اسکول کالج کے اوقات میں باتھ روم میں پہلے جانے پر جھگڑا ہوا کرتا تھا اور جو کسی شادی وغیرہ میں جانا ہوتا تو باقاعدہ باری کے حساب سے جانے کی اجازت ملتی۔ ان کا گھر مغل پورہ کے جس نواحی علاقے میں واقع تھا وہاں سوئی گیس کی بھی سہولت میسر نہیں تھی۔ ایسا نہ تھا کہ یہ علاقہ بالکل ہی پسماندہ تھا، گھر تو یہاں لوگوں نے ایک سے ایک خوبصورت اور عالیشان بنا رکھے تھے، دیگر تمام سہولیات بھی میسر تھیں، صرف سوئی گیس کی سہولت سے محروم تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کالونی کے ایک جانب ریل کی پٹری تھی اور دوسری جانب نہر بہتی تھی۔ کالونی چونکہ ریلوے لائن اور نہر کے درمیان میں تھی، لہٰذا گیس ملنے کے دور دور تک چانسز نہیں تھے، سو وہاں کے مکین زیادہ تر سلنڈر استعمال کرتے تھے۔ نصیر احمد کی فیملی بڑی تھی، 2 خاندان مل کر رہتے تھے اور کچھ کھانے پینے کے بھی شوقین تھے، اس لیے سلنڈر کے ساتھ کوئلے کی انگیٹھی بھی استعمال کرتے تھے اور سردیوں میں اگر ساگ وغیرہ بنانا ہوتا تو تائی اماں لکڑیاں جلا لیتی۔ کھیر، گجریلا، اسی قسم کے وقت طلب کھانے لکڑیوں کے چولہے پر بنا لیے جاتے تھے کہ کھانے پینے کے شوقین تھے، اسی قسم کے کھانے بنتے ہی رہتے۔ خضر کا کہنا تھا کہ اگر وہ اپنے کچن کا بجٹ آدھا کر لیں تو سال بھر میں نئی گاڑی خرید سکتے ہیں، گو کہ اس میں خاصی مبالغہ آرائی تھی، مگر اس کا یہی خیال تھا اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ یہ مکان بیچ ہی دینا چاہیے۔ آج کے دور میں لکڑیاں جلانا اور کوئلے دہکانا کیسا مضحک کا خیز لگتا ہے، سوئی گیس ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، پھر کیا ضرورت ہے اس آبائی مکان میں رہ کر آتی جاتی گاڑیوں کی چک چک سننے کی۔ مگر تایا ابو نے اس کے فضول مشوروں پر غور کرنے کی کبھی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی۔ مجھے لگتا ہے نمک تیز ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ رابعہ نے کیمے میں ہرا مسالہ ملاتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا۔ امی نے کہا بھی تھا حساب سے ڈالنا، مگر اسے باتوں میں خیال ہی نہ رہا تھا، اب ان کی ڈانٹ سے ڈر لگ رہا تھا۔ کسی سے چھکوا لیں آپی، عمر نے فوزیہ کو دہی کا شاپر اور بقایا پیسے تھماتے ہوئے مشورہ دیا۔ کون چھکے گا، سب روزے سے ہیں، اگر شوہر ظالم اور سخت گیر ہو تو روزے میں نمک چکھنا جائز ہے۔ طیبہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا، مگر ہم میں سے کسی کا شوہر ہی نہیں ہے۔ فوزیہ نے دہی پھینٹتے ہوئے تعصب کا اظہار کیا۔ میری امی سے چھکوا لو، خضر جانے کب وہاں آیا تھا۔ مگر تائی اماں بھی روزے سے ہیں، فوزیہ نے اس کی بات سن کر کہا، لیکن انہیں اجازت ہے، تمہیں شرم تو نہیں آتی تایا ابو کے لیے اس طرح کہتے ہوئے؟ رابعہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی، اس لیے پلٹ کر گھورتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی ذہانت پر مسکرانے لگا۔ تایا ابو اس سے خفا رہتے تھے، 7 سال قبل بی ایس کرنے کے باوجود وہ اب تک فارغ تھا، دکان پر وہ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا اور من چاہی نوکری ابھی تک مل نہ سکی تھی۔ تایا ابو کو اس کی فراغت آوارہ گردی محسوس ہوتی تھی، وہ اکثر و بیشتر اس کی کلاس لیتے رہتے تھے، کبھی دیر سے گھر آنے پر، کبھی تائی امی سے فالتو پیسے بٹورنے پر تو کبھی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے پر، اس لیے وہ بھی ان سے خفا ہی رہتا تھا۔ ویسے ہمارے گھر کے کچن پر کسی ہوٹل کے کچن کا گمان نہیں ہوتا، اس نے لڑکیوں کی مصروفیات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، طیبہ نے فوراً بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سب صحت مند تو ہیں مگر پہلوان نہیں، حالانکہ جس حساب سے کھانا بنتا ہے سب کی توندیں باہر ہونی چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے ان سب کو دیکھتے ہوئے جیسے خود سے سوال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برخوردار ہم کام کرتے ہیں، سب تمہاری طرح ہٹ حرام نہیں ہیں۔ اس کے بالکل پیچھے سے اچانک تایا ابو کی آواز آئی۔ ان کے اچانک آمد اور اس جواب پر لڑکیوں کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ بکھر گئی۔
اور وہ جو دروازوں کے بیچوں بیچ کھڑا تھا خفیف سا ہو گیا۔ 15 روزے گزر گئے تھے اور اب عید کی تیاریاں بھی زور پکڑنے لگی تھی۔ امی نے کچن چھوڑ کر مشین سنبھال لی تھی۔ وہ سلائی میں ماہر تھی اور لڑکیوں کے کپڑے وہی سیا کرتی تھی۔ وہ اپنی اپنی پسند کے ڈیزائن انہیں بتا دیتی اور وہ اس مہارت سے ان کے بتائے ہوئے ڈیزائن بناتی کہ دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکتے۔ اس وقت بھی وہ مشین سنبھالے بیٹھی تھی اور ان کے قریب وہ سب اپنے اپنے کام نپٹا رہی تھی۔ دیکھو تو کیسا لگ رہا ہے؟ رابعہ نے دھاگا توڑ کر قمیص پھیلا کر تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے طیبہ سے پوچھا۔ کاٹن کی قمیص پر اس نے دھاگے اور موتیوں کا نازک سا گلا بنایا تھا۔ زبردست، طیبہ نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دوپٹے پر بھی کچھ کرو گی؟ اس نے اپنے دوپٹے پر شیشے ٹانگتے ہوئے مزید پوچھا۔ ہاں، بوا سے کریشے کی بیل بنواؤں گی۔ عید میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور میرے کپڑے ابھی تک نہیں سلے چچی۔ ناجیہ نے ان کی تیاریاں دیکھ کر منہ بسوڑا۔ تمہاری پسند کا کلر جو نہیں مل رہا تھا، کل میرے ساتھ بازار چلنا، کپڑا آ گیا تو 2 گھنٹے میں سوٹ سل جائے گا۔ انہوں نے مشین چلاتے چلاتے اسے تسلی دی۔ چلو لڑکیوں، اپنے کام سمیٹو، عصر کی اذان ہونے کو ہے، نماز پڑھو اور باورچی خانہ دیکھو۔ بوا کے کہنے پر انہوں نے اپنی چیزیں سنبھالی اور باہر نکل گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد رابعہ روٹیاں بنانے لگی تو فوزیہ اور ناجیہ نے دسترخوان پر برتن رکھنے شروع کر دیے۔ تم کچھ کرو گے یا ہمیشہ اسی طرح روٹیاں توڑتے رہو گے؟ تایا ابو کو اس قسم کی باتیں اکثر دسترخوان پر ہی یاد آتی تھی۔ کوئی ڈھنگ کا کام ملے گا تو کروں گا نا۔ کام کرنے کی نیت ہوگی تو کام ملے گا نا۔ میں نے تم سے کہا تھا بیگ صاحب سے مل لینا، آج شام کا ٹائم دیا تھا انہوں نے، مگر نواب صاحب نے ملنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ میں نے فون پر بات کر لی تھی ان سے، ریموٹ میں کلرک کی جاب دلوانے کی کوشش کرنے کا وعدہ کر رہے تھے۔ میں نے انہیں منع کر دیا۔ جب ایسی جاب مجھے کرنی نہیں تو خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کا فائدہ؟ ہاں، بہت قیمتی وقت ہے نا تمہارا۔ وہ تو فارغ ہیں جو تمہارے انتظار میں گھر بیٹھے تھے۔ اور ایسی نوکری سے کیا مراد ہے تمہاری؟ اور تم کیا سمجھتے ہو بی ایس سی کر کے ACD سے لگ جاؤ گے؟ یوں کہو کہ عادت پڑ گئی ہے بیٹھے بٹھائے کھانے کی۔ کھانے کے وقت مفت کھانے کا طعنہ سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے توڑا ہوا نوالا پلیٹ میں رکھا اور دسترخوان سے اٹھ گیا۔ ارے بیٹا، کھانا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تائی اماں نے اسے روکتے ہوئے تایا ابو کو خشمگی نظروں سے گھورا۔ اے ہے بچے، کھانا بیچ میں چھوڑ کر نہیں اٹھتے، رزق کی بے ادبی ہوتی ہے۔ بوا نے بھی دلیل دے کر روکنا چاہا مگر وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ جانے دیں اسے، ابھی غصہ ٹھنڈا ہوگا تو آ جائے گا واپس۔ ابو نے بھی اس کی حمایت میں بولنا چاہا تو تایا ابو نے روک دیا۔ یہ کون سا وقت تھا بات چھیڑنے کا؟ نصیر احمد، بچے کو کھانے کے وقت ٹوک دیا۔ بوا کے لہجے میں ملال تھا۔ جس وقت نظر آئے گا اسی وقت بات کروں گا۔ کھانے کے وقت ہی تو دیدار نصیب ہوتا ہے نواب زادے کا۔ تایا ابو نے غصے سے جواب دیا تو بات بڑھنے کے خدشے سے باقی سب نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ لڑکیوں میں سے رابعہ سب سے پہلے دسترخوان سے اٹھی تھی اور ہاتھ دھو کر سیدھی اوپر اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ انگیٹھی میں کوئلے دہکا رہا تھا۔ تم اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ جو تم دیکھ رہی ہو، وہ خفگی سے بولا۔ میں تو تمہیں دیکھنے آئی تھی، وہ آرام سے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں دیکھو، جی بھر کر دیکھو، میں میوزیم میں رکھا ہوا کوئی نادر نمونہ ہوں نا؟ وہ جھلا کر گویا ہوا۔ وہ تو خیر تم ہو، وہ شرارت سے مسکرائی۔ کیا کہا تم نے؟ نمونہ نہ صحیح نادر تو ہو۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بات بدلی تو اس کی چالاکی پر وہ بھی ہنس دیا۔ میں سمجھا تھا تم کھانا لائی ہوگی۔ مجھے معلوم تھا تم دسترخوان پر بھی مجبوراً ہی بیٹھے ہوگے۔ افطاری کے بعد اتنی جلدی کھانے کی گنجائش ہی کب ہوتی ہے؟ وہ تو بوا کا کہنا ہے کہ سب ایک وقت میں مل بیٹھ کر کھایا کریں، اسی لیے بیٹھنا پڑتا ہے۔ البتہ ناجیہ سے چائے کا کہہ آئی ہوں، ابھی لاتی ہوگی۔ تھینک یو ڈیئر کزن، اگر مجھے ہٹلر کی اجازت درکار نہ ہوتی تو تمہیں اسی وقت اچھی سی کافی پلوا کر لاتا۔ کون کس کو کافی پلوا رہا ہے؟ حماد اور فوزیہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ان کے پیچھے ناجیہ چائے کی ٹرے لیے چلی آئی تھی۔ ہٹلر کے ہوتے ہوئے یہ کہاں ممکن ہے یار؟ بھائی، آپ کو ابو کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، ناجیہ نے چائے کی ٹرے اس کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، غلط بات ہے، اور پھر تم اتنا اختلاف کیوں رکھتے ہو ان سے؟ حماد نے بھی سرزنش کی۔ کیوں نہ کروں، خود تو تمام عمر اسی گھر میں گزار دی، ایک غسل خانہ تک تو مزید بنوا نہیں سکے، اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی ساری عمر کلرکی کرتے رہیں یا پھر گز گز کپڑا ناپتے زندگی گزار دیں؟ توبہ ہے خضر، تم خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہو۔ ایسا کیا کہہ دیا انہوں نے؟ تمہاری فکر وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، اب تمہیں کچھ کرنا چاہیے، اور بلندی پر پہنچنے کے لیے پہلی سیڑھی پر ہی پاؤں رکھنا پڑتا ہے۔ اگر تم پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھے بغیر… پلیز رابعہ، نو لیکچر، اس کام کے لیے تمہارے تایا ابو ہی بہت ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اسی وقت طیبہ اور عمر بھی آ گئے، اور پھر وہ سب کتنی ہی دیر کوئلوں کی انگیٹھی کے گرد بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اطلاعی گھنٹی نے توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ عمر نے دروازہ کھولا اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر ایک پل کو سبھی چونک گئے۔ بوٹوں پر پالش کرتا ہوا خضر تسبیح پھیرتی بوا، کلام پاک پڑھتی ہوئی طیبہ، مرغیوں کے لیے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتی تائی اماں اور پالک کے پتے توڑتی ہوئی امی، اپنی اپنی جگہ پر سب حیران ہی رہ گئے تھے۔ جمال، یہ تم ہی ہو نا؟ خضر سب سے پہلے آگے بڑھا۔ ہاں بھئی، یہ میں ہی ہوں۔
کیسا رہا سرپرائز؟ سب کے چہروں پر حیرت دیکھ کر اس نے خوشی سے پوچھا۔ بہت اچھا، طیبہ فوزیہ نے اکٹھے ہی جواب دیا تھا۔ جمال خالدہ پھپھو کا بیٹا تھا۔ پھپھو کی شادی ملتان میں ہوئی تھی۔ جمال ان کا سب سے چھوٹا بیٹا اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ پڑھائی میں شروع سے ہی نکما تھا، اس لیے پھپھو جان سے اکثر ڈانٹ کھایا کرتا تھا۔ FA میں 3 بار مسلسل فیل ہونے کے بعد اس نے مزید کوشش کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور پھپھو کی وفات کے بعد تو اس کے من میں باہر جانے کی ایسی دھن سمائی تھی کہ اپنے چچا کے توسط سے اس نے امریکہ پہنچ کر ہی دم لیا تھا۔ بہنوں کی شادیاں پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اس کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی پھوپھا جان بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا، اور آج پورے 4 سال بعد اچانک ہی چلا آیا تھا اور پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر سال وہ گرمیوں کی چھٹیاں یہیں گزارا کرتا تھا، اس لیے سب سے خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی۔ اس سرپرائز پر بوا کا جوش و خروش و خوشی دیدنی تھی۔ اکلوتی اور مرحومہ بہن کا بیٹا عرصہ بعد آیا تھا۔ کتنی ہی دیر پاس بیٹھا کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ کتنا بدل گیا تھا وہ گورا چٹا رنگ، اب زیادہ سرخی مائل ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے بال، مونچھیں سربے سے غائب، نیلی جینز اور ریڈ ٹی شرٹ میں ملبوس، ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ بالکل انگریز ہی لگ رہا تھا۔ بیٹا روزے سے ہو؟ ماں نمی کو خیال آیا تو انہوں نے پوچھا۔ نہیں آنٹی، ایکچولی میرا معدہ یہاں آ کر کچھ اپسیٹ ہو گیا ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھا اچھا۔ اس کے آنٹی کہنے پر لڑکیوں نے پہلے حیرت سے اور پھر مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا، گویا امریکی رنگ چڑھنے پر مسکرا رہی ہوں۔ ارے ہاں، جلدی سے چائے پانی کا انتظام کرو۔ بیٹا چائے پیو گے یا کھانا کھاؤ گے؟ تائی امی نے شفقت سے پوچھا۔ چائے رہنے دیں، اسی وقت بھوک لگ رہی ہے، ٹھیک سے بریک فاسٹ بھی نہیں کیا تھا۔ آپ لوگوں سے ملنے کی ایکسائٹمنٹ تھی نا۔ اس محبت پر بوا نہال ہو گئی۔ خضر بیٹا جلدی سے مرغا پکڑ لو۔ بوا کے کہتے ہی وہ مرغے کی جانب لپکا۔ چونکہ سب افراد پابندی سے روزہ رکھتے تھے، سو کھانا شام کو بنتا تھا۔ اس وقت سحری کا بچا کچا رکھا تھا، لیکن عرصے بعد آنے والے مہمان کے لیے اہتمام تو کرنا ہی تھا، اس لیے بوا نے بڑے نازوں سے پالے ہوئے مرغ کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اے بیٹا، کالا والا پکڑ لو، ہر وقت مرغیوں سے لڑتا رہتا ہے کمبخت، کسی کو کچھ کھانے پینے بھی نہیں دیتا۔ بڑے دنوں سے سوچ رہی تھی میں اس کے بارے میں، کل سے ویسے بھی کچھ سست دکھائی دے رہا ہے۔ اسی کو پکڑ لو، کہیں کسی اور کو نہ پکڑ لینا۔ بوا کی ہدایتیں جاری تھی اور خضر عمر کی مرغی کو گھیرنے کی کوششیں۔ ارے دھیان سے کہیں اس کے بجائے کسی دوسرے کو نہ پکڑ لینا۔ بوا نے انہیں کٹ کٹ کٹا کا کورس کرتے ہوئے مرغے مرغیوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے دوڑتے دیکھ کر مزید ہدایت کی، اور اگلے ہی پل وہ بوا کی مزید کوئی نصیحت و ہدایت سنے بغیر ان کے راج دلارتے صحت مند اور ہٹے کٹے مرغے کو دبوچ کر اس کی گردن پر چھری پھیر چکے تھے۔ اے ہے، یہ کیا کر دیا تو نے کمبخت؟ اپنے لاڈلے کا لال لال خون دیکھ کر بوا نے وہیں سے دہائی مچا دی۔ کیا میں نے تجھے اس کو پکڑنے کو کہا تھا؟ تجھے جلدی کاہے کی تھی؟ ٹھیک سے سن تو لیا ہوتا، پکڑ ہی لیا تھا تو چھری پھیرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ وہ ڈپٹتے ہوئے اس کے سر پر آن پہنچی۔ میں نے پوچھا تو تھا آپ سے، آپ نے کہا ہاں یہی ہے۔ اس وقت تیرے سامنے یہ نہیں وہ والا تھا۔ انہوں نے ماتھا پیٹا۔ اب وہ غضب کا ایتھلیٹ نکلا تو میرا کیا قصور؟ وہ ہائی جمپ لگا کر پیچھے ہو گیا اور یہ بیچارہ سامنے آ گیا۔ میں سمجھا آپ اسی کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ میرا دماغ خراب تھا، یہ اتنا صحت مند 3 کلو کا مرغا کیا اس لیے پال رکھا تھا میں نے اپنے بازو پلے کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کریں۔ غلطی ہو گئی بوا، لیکن اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ افسردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ بوا بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئیں اور وہ گوشت بنانے لگا۔ رابعہ مرغ کے پر وغیرہ سمیٹنے لگی۔ سچ بتاؤ، تم نے جان بوجھ کر یہ والا مرغ پکڑا ہے نا؟ حالانکہ یہ تو آسانی سے قابو میں بھی نہیں آنے والا تھا۔ چپ کرو، بوا سے پٹواؤ گی کیا؟ مگر تمہیں کیا ضرورت تھی یہ حرکت کرنے کی؟ بڑا زہر لگتا تھا مجھے یہ۔ صبح فجر سے بھی پہلے اذانیں دینا شروع کر دیتا اور اس کی اذان سننے ہی بوا ایک مرد کو جگانا شروع کر دیتی۔ وہ نل سے ہاتھ دھوتے ہوئے بولا۔ تم کون سا جلدی اٹھ جاتے ہو، اور ویسے بھی نماز کے بعد دوبارہ بستر میں گھس جاتے ہو۔ تایا ابو کہتے ہی رہ جاتے ہیں کہ صبح صبح نہر کے کنارے کچھ دیر چہل قدمی کرایا کرو۔ معلوم ہے کتنے لوگ آئے ہوتے ہیں، صحت کے لیے کتنی مفید ہوتی ہے صبح کی سیر۔ سب ہی جاتے ہیں، ایک تمہاری ہی نیند پوری نہیں ہوتی۔ تایا ابو ایسے ہی تو تم سے خفا نہیں رہتے، تم نے کبھی ان کی کوئی ایک بات بھی نہیں مانی۔ وہ فل اسپیڈ پہ نل کھولے جھاڑو سے خون آلود کھرا دھوتے ہوئے تسلسل سے بولے جا رہی تھی، مگر پھر اس کی خاموشی پر پلٹ کر دیکھا تو وہ بوا کے پہلو میں بیٹھا غالباً ان کے چہیتے کی ناگہانی موت پر تعزیت کر رہا تھا۔ رابعہ کے اپنی جانب دیکھنے پر اس نے ایک شریر سی مسکراہٹ اچھالی تو وہ جھلا کر ہاتھ دھونے لگی، گویا اس کا کہا سنا ضائع گیا تھا۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر وہ ان کے لیے لائے ہوئے تحائف بانٹنے لگا۔ یار تمہاری گھڑی بہت خوبصورت ہے، حماد نے یوں ہی عام سے انداز میں تعریف کر دی۔ پاکستانی روپے کے حساب سے 18,000 کی بنتی ہے۔ اس نے تعریف کے لیے شکریہ کے بجائے قیمت بتا کر مزید مروب کرنے کی کوشش کی۔ یہ کیمرہ یاشیکا کا ہے، بہت مہنگا ہے، آٹومیٹک ہے نا، دھیان سے استعمال کرنا۔ اس نے عمر کو کیمرہ دیتے ہوئے اس کی اہمیت بھی جتلا دی۔ سب کو فرداً فرداً گفٹ دے کر اس نے ایک بے حد خوبصورت کرسٹل کا نازک سا میوزیکل جیولری باکس رابعہ کی جانب بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے، جتنی نازک سی تم خود ہو
वैसा ही डुप्लीकेट तुम्हारा गिफ्ट। इसकी नज़रों में इसके लिए बड़ी सताइश थी। इसी पल राबिया की नज़र खिज़र से मिली। वो इसी को देख रहा था। इसे इसकी सुबह वाली हरकत याद आ गई। थैंक यू जमाल भाई, आपका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? वो खुश हो गया। आप इतनी दूर से इतनी चाहत से लाए हैं, फिर भला पसंद क्यों नहीं आएगा? मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। खिज़र इसे खिशमगी निगाहों से घूरते हुए वहां से उठ गया। इसके दिल की कैफियत समझकर इसके दिल में गुदगुदी सी हुई। बदला लेने का मौका जल्द ही मिल गया था। बेटा, इतना कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? तुम आ गई, ये क्या कम था? बहनों को देना था। सब कुछ बड़ी आस होती है बहनों को भाइयों से। ससुराल में लड़कियों की इज्जत बनी रहती है और फिर इनके तुम एक ही तो भाई हो। बुआ ने रसानियत से कहा तो दीगर बुजुर्गों ने भी इनकी बात की तायद की। आप बेफिक्र रहें खाला, इनको बहुत कुछ देकर आया हूँ। तीनों को घर बुला लिया था मैंने, पूरा हफ्ता मेरे साथ रही हैं। तुम हफ्ते से आए हुए हो और हमें आज पता चला है, बुआ ने शौकी अंदाज में कहा। मैंने खुद ही नहीं बताया था, इस तरह मेरा सरप्राइज खराब हो जाता। वो अटैची से अपना स्लीपिंग सूट निकालते हुए बोला। सबको बातों में मसरूफ देखकर वो चुपके से बाहर निकली और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई और चंद मिनट बाद वो इसके कमरे में मौजूद थी। इसकी आमद का नोटिस लिए बगैर वो कैसेट उलट पलट करता रहा। ए मिस्टर, इसने करीब आकर पुकारा। ये मुंह क्यों फुला रखा है? इसे चुप देकर इसने फिर से मुखातिब किया। तुमसे मतलब, जाओ यहाँ से, इसने अपनी मतलूबा कैसेट निकालते हुए कहा। रमज़ान का महीना है, अगर तुमने कैसेट प्लेयर ऑन किया ना तो बुआ से तुम्हारी शामत आ जाएगी। जानता हूँ मैं, सारी दुनिया ने केबल लगवा रखा है और यहाँ टेप सुनने पर पाबंदी है। बाहर जो नाम की तख्ती लगा रखी है ना, उस पर काफ मीम ज़रूर लिखवाना चाहिए हमें। लोगों को पता तो चले कबल अज़ मसीह के ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे भी हैं ठीक है, सुकून है, दिल मुतमईन है, हमें क्या लेना किसी से। लोग कुएं में छलांग लगाएंगे तो क्या हम भी लगा देंगे? और ये जो तुमने पोस्टर लगा रखे हैं ना, किसी रोज़ ताया अब्बू आ गए तुम्हारे कमरे में तो पता चल जाएगा तुम्हें। इसने कैटून एस्टेट का पोस्टर देखकर मजीद तनबीह की। क्यों, क्या ये पोस्टर से निकल कर बाहर आ जाएगी? और वैसे भी कुछ भी हो तुम्हें इससे क्या? हुआ क्या है तुम्हें जो इस तरह काट खाने को दौड़ रहे हो? अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती है ना तुम्हें? वो तो सबको लगती है, तुम्हें नहीं लगती क्या? लगती है, मगर हर किसी के मुंह से सुनने का शौकीन नहीं हूँ। और ये तुम किस खुशी में इसके इतना आगे पीछे फिर रही हो? कभी चाय पूछे जा रही है, कभी खाने पर खुसूसी एहतमाम हो रहा है। जाहिर है मेरे कज़न है, हमारे घर मेहमान है। तो क्या तुम्हारा ठेका है? खास तुम्हारा मेहमान है वो। मगर तुम कौन होते हो इतराज़ करने वाले? तुम भी तो कज़न हो ना, सिर्फ कज़न। इसने सिर्फ कज़न पर जोर देकर कहा और इसका जवाब सुने बगैर बाहर निकल गई। वो बालों में उंगलियां फंसाए चंद लम्हे इसकी बात पर गौर करता रहा और फिर इसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तो मोहतरमा, आप कुछ और भी चाहती हैं हमसे? दोनों इसी आंगन में खेलते कूदते एक साथ बड़े हुए थे और दिलों के बंधन कब बंधे थे ये शायद दोनों में से कोई भी ठीक से नहीं जानता था। खिज़र ने आज तक इस सिलसिले में इससे कुछ ना कहा था, मगर इसकी आंखें बोलती थी और दिल के तमाम पैगाम नशर कर देती थी। राबिया ने इकरार में एक लफ्ज़ ना बोला था, मगर इसके चेहरे के रंग बड़े शरारती थे, सारे बेदया कर देते थे। यूं एक दिल की बातें दूसरे दिल तक अस खुद पहुंच जाती थी और कहने सुनने को कुछ भी ना बचता था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि जज्बे शिद्दत से इजहार की तलब करने लगते हैं, और शायद आजकल इसके जज्बे भी ऐसे ही तलबगार थे। वो कुछ सुनना चाहती थी, कोई ऐसा लफ्ज़ जो खामोश रातों में सुहाना ख्वाब बनकर आंखों में उतर आए, कोई ऐसी बात जो सीधे साधे एक से शब व रोज़ को तितली के रंगों की तरह दिलकश बना दे। मैं तुम्हारे एहसासात समझ गया हूँ राबिया। अब तो मेरी भी ख्वाहिश है तुम्हारे सभी चेहरे पर अपने नाम की शफक बिखरते देखूं। मैं तुमसे बहुत कुछ कहूँगा, अपने दिल की सारी बातें, सब ख्वाहिशें, सारे ख्वाब। लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन और इंतज़ार कर लो। इसने चितलेटे छत को घूरते हुए सोचा और फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। ईद जूं-जूं नज़दीक आ रही थी, लड़कियों की अफरा-तफरी बढ़ती जा रही थी। हर वक्त चहल-पहल सी रहती। किसी का सूट मुकम्मल नहीं हुआ था, किसी का दुपट्टा रंगवाने को रह गया है, किसी की जूते आने वाली रह गई है, तो किसी को ताई अम्मा की दर्जनों के हिसाब से लाई गई चूड़ियों में से अपने लिए कोई पसंद नहीं आई और खुद खरीदने पर मिसर है। इस पर सहरी और अफ्तारी की तैयारियों का जोशो खरोश, और चांद रात तो गोया अपने दामन में तमाम रौनकें समेटने इसी आंगन में उतरती थी। चूंकि इस रात देर गए तक काम निपटाने थे, लिहाजा इन्होंने बड़े कमरे में कालीन पर गद्दे बिछाकर बिस्तर कर लिए थे। खाने के बाद जब ताया अब्बू और अब्बू सोने चले गए तो वो अपने अपने अधूरे काम लेकर बैठ गईं। किसी की कमीज़ की तुरपाई बाकी थी तो किसी के दुपट्टे पर लेस नामुकम्मल थी। छोटी चची भी एक कोने में सिलाई मशीन लिए बैठी थी। किसी ने अपने पांचे तंग करवाने थे और किसी को कमीज़ की फिटिंग पसंद ना आई थी। टीवी पर रंगारंग प्रोग्राम आ रहे थे। ईद के हवाले से इश्तेहारी कंपनियों की जानिब से मुबारकबादें बहुत अच्छी लग रही थी। हमाद, जमाल और खिज़र इनसे ज़रा हट के ड्राई फ्रूट खाते हुए टीवी प्रोग्राम्स पर रवां तबसरा कर रहे थे। उमर सुबह जल्दी उठने की खुशी में सोने चला गया था।
کیوں بھائی، اور تو کسی کو کچھ نہیں کروانا؟ امی نے جھک کر دھاگا توڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں چچی، سب کے سوٹ مکمل ہو گئے ہیں۔ طیبہ قریب کپڑا بچھائے مردوں کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ تایا ابو کی قمیض لٹکاتے ہوئے جواب دیا، تم لوگ جلدی سو جانا، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ انہوں نے مشین ٹھکانے پر رکھتے ہوئے ہدایت کی۔ جی اچھا۔ ان کے کورس کی شکل میں جی اچھا کہنے پر وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بوا لحاف اوڑھے سو چکی تھی۔ رابعہ، اب ہمیں مہندی لگا دو، پھر تم نے اپنے بھی لگانی ہوگی۔ طیبہ کون مہندی لیا اس کے قریب آ گئی۔ مجھے معلوم تھا تم سب مجھے ہی پکڑو گی، اسی لیے میں نے اپنے ہاتھ پر پہلے ہی لگا لی ہے۔ ارے تم نے کب لگائی؟ وہ حیران ہوئی۔ جب تم سب عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کر کے ڈیزائن دکھایا۔ مہندی خوش ہو کر جھڑنا بھی شروع ہو گئی تھی۔ رنگ تو زیادہ نہیں آیا، خضر نے اس کی ہتھیلی دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ 21ویں صدی کی مہندی ہے، جوں جوں پانی میں بھیگے گی توں توں رنگ گہرا ہوگا، اس نے جواب دیا اور کون سنبھال کر طیبہ کو مہندی لگانے لگی۔ تم لڑکیاں ان فضول سے کاموں میں کتنا وقت ضائع کرتی ہو، حالانکہ اسی ٹائم میں تم مجھے چلغوزے چھیل چھیل کر بھی کھلا سکتی ہو، حماد نے مذاق سے کہا تھا۔ بیوقوف سمجھ رکھا ہے، طیبہ نے گور کر اسے دیکھا۔ 100% جواب خضر کی جانب سے آیا تھا اور کہکہ تینوں کا مشترکہ بلند ہوا تھا۔ وہ سب جز بز ہو کر رہ گئیں۔ امریکہ میں عورتوں کے پاس بالکل فالتو ٹائم نہیں ہوتا۔ جمال نے ناجیہ کو احتیاط سے چوڑیاں پہنتے دیکھ کر ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے تو وہ مردوں سے برتن بھی برابر کے دھلواتی ہیں، رابعہ نے مسحق کر خیز لہجے میں کہا تو وہ کسیانہ سا ہو گیا۔ آپ لوگ ہماری عیدیں نکالیں۔ فوزیہ کو اچانک خیال آیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، صبح ڈالر چینج کروا کے لایا ہوں۔ اف، پھر امریکہ، پھر ڈالر۔ لڑکیوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بوا نے اسے کہا تھا کہ وہ بہنوں کو اچھے طریقے سے عید کے تحائف وغیرہ دے کر آئے۔ ان کی ہدایت پر وہ کتنے دن وہاں رہ کر کل ہی واپس آیا تھا کہ بہنیں تو ساری سسرال واپس چلی گئی تھیں، وہ اکیلا گھر میں کیا کرتا۔ میں تمہیں ہرگز عیدی نہیں دے رہا، کل تمہیں عیدی دوں، پرسوں تمہارا برتھ ڈے آ جائے گا، پھر گفٹ مانگوں گی۔ خضر کا مخاطب رابعہ تھی۔ پرسوں تمہارا برتھ ڈے ہے؟ جمال نے مسرت سے پوچھا۔ جی ہاں، گفٹ کا انتظام کر لیجئے، ناجیہ نے جواب دیا۔ ہاں کیوں نہیں، سال میں ایک بار تو آتا ہے برتھ ڈے۔ دیکھا ایسے ہوتے ہیں کزن، رابعہ نے مہندی سے بیل بوٹے بناتے ہوئے ایک پل کو سر اٹھا کر خضر سے کہا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ عید کی صبح کتنی سہانی تھی۔ ان کے جاگنے تک سوئیوں کی میٹھی میٹھی مہک پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ بوا شیر خورمے کے لیے ہوائیاں کتر رہی تھی۔ امی عید کے روز صبح سویرے ہی آنگن کا فرش دھو ڈالتی تھیں کہ ان کے اٹھنے پر تو ہلچل سی مچ جاتی تھی۔ غسل خانے کے باہر لائن سی لگی تھی۔ تائی اماں نے نہانے کے لیے گرم پانی کا بڑا دیگچہ لکڑیوں کے چولہے پر چڑھا رکھا تھا۔ لڑکیوں کی کانچ کی چوڑیوں کی کھنک اور ہتھیلیوں پر رچی حنا کی دلفریب خوشبو پورے ماحول میں زندگی کی روایتوں سے بھرپور خوشیوں بھرا کھنکتا ہوا احساس جگا رہی تھی۔ تایا ابو کی ہدایت پر لڑکے جلدی جلدی تیار ہوئے اور ان کے ساتھ ہی نماز ادا کرنے چلے گئے۔ ان کی واپسی تک خواتین بالخصوص لڑکیاں تیار ہو کر دسترخوان بچھا چکی تھیں۔ واپس آ کر تایا ابو اور ابو نے سب کو عیدی دی۔ ان کے بعد جمال نے انہیں 500 کا نوٹ تھمایا تو وہ حیران رہ گئیں۔ جمال بھائی، اتنے زیادہ؟ فوزیہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں بیٹا، 100 سے دے دو، بچیاں اسی میں خوش ہو جائیں گی۔ تائی اماں نے بھی پیشکش کی۔ زیادہ کہاں ہے مومانی، $10 بھی نہیں بن رہے۔ اس نے شان بے نیازی دکھائی تو وہ بھی کندھے اچکا کر دسترخوان سجانے لگی۔ عید مبارک۔ رابعہ شیرخرما لینے کچن میں آئی تھی تو وہ بھی وہیں چلا آیا۔ تمہیں بھی، اور ساتھ ہی عیدی بھی نکالو۔ اس نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ سفید ہتھیلی پر مہندی کا رنگ گہرا ہو کر کتنا دلکش لگ رہا تھا۔ گہرے سرخ رنگ کے سوٹ پر کالے ریشم اور موتیوں کا بڑا نفیس سا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ نازک سفید کلائیوں میں سرخ اور کالی کانچ کی ڈھیروں چوڑیاں کس قدر قیمتی لگ رہی تھی۔ لائٹ سے میک اپ میں پشت پر موٹی سی چٹیا کے ساتھ وہ عام دنوں سے کتنی مختلف مگر کتنی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کے مسلسل اپنی جانب دیکھنے پر اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ستائشی لہجہ بڑا بے خود سا تھا اور گویا اس کی ساری محنت وصول ہو گئی تھی۔ بس یا اور چاہیے عیدی؟ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرایا۔ ہٹو راستے سے، وہ جھیم کر سائڈ سے نکل گئی۔ فرحت باجی اور ارشد بھائی کے علاوہ اور بھی کئی مہمان آتے جاتے رہے تھے۔ عید کا سارا دن ہی بے حد مصروف مگر بہت خوشگوار گزرا تھا۔ روزے ختم ہوئے تو پھر سے وہی معمول کے شب و روز شروع ہو گئے، البتہ چھٹی کے روز خوب گہما گہمی ہوتی۔ اس وقت بھی طیبہ اور فوزیہ کیاری کے قریب دھوپ میں چارپائی بچھائے شرطیں باندھ کر مالٹے چھیل چھیل کر کھا رہی تھیں۔ جمال واپسی کی تیاریوں میں تھا، ابھی بھی حماد کو لے کر بازار گیا ہوا تھا۔ نانی اماں مولی کے پراٹھے بنا رہی تھی، رابعہ کیاری سے تازہ دھنیا اور پودینہ توڑ کر چٹنی پیس رہی تھی۔ ایک تو ہمارا باورچی خانہ بھی اوپن ایئر تھیٹر ہے، خضر پیڑھی گھسیٹ کر تائی اماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ پرانے وقتوں میں برآمدے کی 1/3 جگہ پر کچن کا کام لے لیا جاتا تھا اور دروازہ لگانے کی بھی زحمت نہیں کی جاتی تھی۔ انہوں نے بھی صحن سے دیوار اٹھا کر برآمدے کے آخری سرے کو کچن کی شکل دے رکھی تھی۔ یہ امریکن اسٹائل کچن ہے، معلوم ہے آج کل وہاں پر ایسے ہی اوپن کچن بنتے ہیں، اور وہ بھی لاؤنج یا ڈائننگ روم کے ساتھ۔
بالکل بنتے ہیں، مگر وہاں دھواں چھوڑتے مولی کے پراٹھے نہیں بنتے، نہ ہی ساگ کو گوٹا لگایا جاتا ہے۔ یہی تو ہمارے پنجاب کا کلچر ہے۔ ماڈرن لوگ ولیج میں ڈنر کرنے جائیں تو وہ فیشن، اور گھروں میں یہی سب بناؤ تو امی براؤن مرغے کے بچے نکل آئے۔ نازیہ اپنا کالج کا یونیفارم دھو کر چھت پر سوکھنے ڈالنے گئی تھی اور اب وہیں سے چلا کر بتا رہی تھی، لو پنجاب کا کلچر کا ایک اور مظاہرہ۔ وہ مسکرا دیا، آہستہ بولو، تمہارے ابو آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے تنبیہ کی، مگر اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ بڑے جوش کے عالم میں 2-2 4-4 سیڑھیاں پھلانگتی شور مچاتی آ رہی تھی۔ پورے 14 بچے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، بلکہ گنے ہیں۔ ہائے سچ، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ طیبہ فوزیہ نے اس سے بھی زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ میں بھی تو دیکھوں، میرے حساب سے تو ابھی دن پورے نہیں ہوئے تھے، امی رات کے لیے ساگ کاٹ رہی تھی، پتے چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو لی۔ انٹرنیٹ کے دور میں یہ لوگ مرغی کے چوزے نکلنے پر کس خوشی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ خوشی کی تو بات ہے، کئی روز سے بیٹھی ہیں انڈوں پر، اب جا کے چوزے نکلے ہیں۔ تائی اماں نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا، ظاہر ہے امی، مرغی کے انڈوں سے چوزے ہی نکلنے تھے، اب ہاتھی کے بچے تو نکلنے سے رہے۔ اس نے کہا تو تائی اماں کے ساتھ وہ بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ تمہارا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ وہ کپڑے پریس کر رہی تھی جب حماد نے اس سے پوچھا۔ اسے BA کیے 1 سال ہونے کو تھا۔ آج کل MA کے ایڈمیشن ہو رہے تھے۔ میرا کیا ارادہ ہوگا بھائی، BA کر لیا ہے بس ٹھیک ہے۔ اگر تم مزید پڑھنا چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں تایا ابو سے بات کر لوں گا۔ تھینک یو بھائی، وہ تشکر سے مسکرائی۔ اتنا پوچھ کر اس نے اس کا کتنا مان بڑھا دیا تھا۔ کوئی کورس وغیرہ کرنا چاہو تو بتا دو۔ فی الحال تو ایسا کچھ سوچا نہیں ہے، اگر موڈ بنا تو تم ہی سے کہوں گی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ استری شدہ شرٹ لے کر چلا گیا اور وہ باقی کپڑے استری کرنے لگی۔ اس کی سالگرہ پر جمال نے اسے گولڈ کی چین دی تھی، اتنا قیمتی گفٹ لینے پر وہ متذبذب تھی۔ اس نے کون سا بڑی دھوم دھام سے سالگرہ کا فنکشن کیا تھا؟ حماد اس کے لیے کیک لے آیا تھا، تائی اماں نے پیسے دیے تھے کہ وہ چائے کے ساتھ کچھ چیزیں منگوا لے، اور فوزیہ طیبہ نے مل کر فروٹ چاٹ وغیرہ بنا لی تھی۔ شام کو سب نے اکٹھے چائے پی لی اور ہو گئی اس کی برتھ ڈے۔ ان کے گھر ایسا ہی ہوتا تھا، کسی کی بھی برتھ ڈے ہوئی، اس کی پسند کا کھانا بنا لیا جاتا اور اہتمام کے ساتھ چائے پی لی جاتی۔ کزنز آپس میں چھوٹے موٹے گفٹ دے دیتے اور بس۔ اب بھی اسی طرح ہوا تھا، پھر بھلا وہ اس سے اتنا قیمتی گفٹ کیوں لیتی؟ ارے بھائی، میں نے خاص طور پر تمہارے لیے خریدی ہے، لائٹ سی تو ہے۔ پھر بھی بیٹا کیا ضرورت ہے، بچے تو آپس میں چھوٹے موٹے تحفے دے کر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ امی بھی قبول کرنے میں متعامل تھی۔ اب تو میں خرید لایا ہوں آنٹی، اور لایا ہوا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے، ہے نا خالہ؟ اس نے بوا سے حمایت چاہی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، اب وہ لے آیا ہے تو رکھ لو، خلوص سے دیے ہوئے تحفے واپس نہیں کرنے چاہیے۔ اہمیت تحفے کی قیمت کی نہیں، خلوص و اپنائیت کی ہوتی ہے، انہوں نے کہا تو اسے لینا ہی پڑی۔ فوزیہ کے ساتھ مل کر اس نے چائے کے برتن دھلوائے، پھر سب لڑکیوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے دیے تحائف کھولنے لگی۔ فوزیہ طیبہ نے سوٹ دیے تھے، عمر نے اس کی پسندیدہ آڈیو کیسٹس کا سیٹ دیا تھا، نازیہ نے خوبصورت سا ہینڈ بیگ اور حماد نے اس کا فیورٹ پرفیوم دیا تھا۔ امی نے اسی کی فرمائش پر 1 روز پہلے ہی جوتی دلوا دی تھی۔ تائی اماں اور بوا نے پیسے دے دیے تھے، سب ہی نے کچھ نہ کچھ دیا تھا، لیکن خضر کی طرف سے اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ خضر بھائی نے کچھ نہیں دیا؟ فوزیہ نے حیرت سے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طیبہ نے گفٹ ریپر ادھر ادھر کر کے اس کا گفٹ تلاش کرنا چاہا۔ سارے گفٹ یہی ہیں، اگر دیا ہوتا تو ادھر ہی ہوتا، نازیہ نے ریپر سمیٹتے ہوئے کہا۔ میں ابھی پوچھ کر آتی ہوں، بلکہ لے کر آتی ہوں، تم میری چیزیں سنبھالو۔ وہ انہیں ہدایت دے کر باہر آ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، وہ بھی وہیں آ گئی۔ تم نے مجھے گفٹ کیوں نہیں دیا؟ وہ الماری کھولے کچھ تلاش کر رہا تھا، اس کی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ بس خیال ہی نہیں رہا۔ کس بات کا؟ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ سبز کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ میں اس کا سراپا کتنا نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ جمال کی دی ہوئی خوبصورت سی چین اس کی سنہری گردن میں لپٹی اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تمہاری برتھ ڈے کا اس لیے کچھ خریدنا یاد ہی نہیں رہا؟ اگر تم نہیں دینا چاہتے تو مت دو، لیکن جھوٹ تو مت بولو، اس نے اتنا وثوق سے کہا کہ وہ نظر چرا گیا۔ وہ اصل میں بات کیا ہے خضر، تم کچھ اپسیٹ لگ رہے ہو؟ تمہیں بہت قیمتی گفٹ ملے ہیں نا، مجھے اپنا تحفہ معمولی سا لگنے لگا تھا اس لیے۔ خضر پلیز اتنی سطحی باتیں مت کرو میرے ساتھ، ہم دونوں آج تک ایک دوسرے کو نہیں بتا پائے کہ ہمارے دیے ہوئے تحائف کی ایک دوسرے کے لیے کیا اہمیت ہے، لیکن کیا ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں؟ اس نے بڑی شاکی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ تم بہت جذباتی ہو خضر، سوچے سمجھے بغیر ہی اپنی رائے قائم کر لیتے ہو، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چیزوں کی قدر انسانوں کے دم سے ہوتی ہے، انسانوں کی قدر چیزوں کے دم سے نہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس کی جانب دیکھے بنا بڑی تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی، مگر وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے آگے آ گیا تھا۔ ناراض ہو گئی ہو؟ وہ دروازے کے بیچوں بیچ راستہ روکے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تمہارے خیالات جان کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس کا لہجہ بے اختیار ہی نم ہو گیا تھا۔
आई एम सॉरी, रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। 1 मिनट रुको प्लीज़। वो अलमारी की जानिब बढ़ा, फिर दराज से कुछ निकाल कर इसकी तरफ पलटा। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, बहुत दिनों से खरीद रखा था मगर आज जाने क्यों देने को दिल राजी ही ना हुआ। बहरहाल इस वादे के साथ दे रहा हूँ कि जब कमाने लगूंगा तो सबसे पहले तुम्हारे लिए कीमती सा गिफ्ट खरीदूंगा। फिलहाल इसी पर कनात करो। वो जाने क्यों ऐसा कह रहा था, हालांकि कितना अच्छा गिफ्ट था इसका। बेहद खूबसूरत सी डायरी जिसके बाहर छोटा सा लॉक लगा हुआ था और शेफर्ड का कीमती पेन खूबसूरत सी पैकिंग में। थैंक यू खिज़र। इसे सचमुच इसका तोहफा सबसे ज़्यादा पसंद आया था। बड़ी बेताबी से वो डायरी का लॉक खोलने लगी। इसे अभी नहीं खोलना। इसने इसका हाथ रोक दिया, फिर अंदाज सवालिया था। इसे इस वक्त खोलना जब तुम्हें मेरी याद बहुत ज़्यादा सताने लगे, इससे पहले कभी नहीं। ये क्या बात हुई, मुझे तुम्हारी याद क्यों सताएगी, तुम यही तो हो। वो मुतअज्जिब हुई। बस मैंने कह दिया ना, अभी नहीं। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसने कंधे उचकाए और एक बार फिर थैंक यू कहकर नीचे आ गई। जमाल वापस चला गया था। जाते जाते वो हमाद को अपनी घड़ी, उमर को ऐनक और लड़कियों में अपने परफ्यूम, शैम्पू वगैरह दे गया था। खिज़र से भी कहा था कि अगर इसे कोई चीज़ पसंद है तो वो रख लें, लेकिन इसने सहूलत से मना कर दिया था। हाँ, मगर इसने कितनी ही देर अपने कमरे में घुसाए न जाने कौन से मज़ाकरात करता रहा था। राबिया ने पूछा भी था मगर वो टाल गया था। सर्दियाँ रुखसत हो गई थीं और बहारों की दिलफरेबियाँ भी जैसे झलक दिखाने को आ ही गई थीं। अभी वो जी भरकर क्यारी में खिलने वाले रंग बिरंग मौसमी फूलों की मुअत्तर खुशबुओं से लुत्फ़अंदोज़ भी न हो पाई थी कि गर्मियों की धूप चुभने लगी थी। वो सीढ़ियों के पास कतार में रखे गमलों को पानी दे रही थी। हेलो सिस्टर, मुझे मुबारकबाद दो। हमाद ने घर में दाखिल होते ही बड़े पुरजोश अंदाज में कहा। किस बात की? इससे पहले तैयबा ने इश्तियाक का मुज़ाहिरा किया। वो अभी-अभी कॉलेज से आई थी और बेसन पर मुँह धो रही थी। हमारी प्रमोशन हो गई है डियर कज़न। वो बेहद खुश लग रहा था। तो फिर फ़ौरन वापस जाइए और फ़ौरन मिठाई लेकर आइए। इसी तरह की खबरें खाली हाथ नहीं सुनाया करते। उमर सीढ़ियों में बैठा कल होने वाले टेस्ट की तैयारी कर रहा था। वहीं बैठे-बैठे बोला, ओह यार, मुझे ख़याल ही नहीं रहा। आओ अभी लेकर आते हैं। हाँ चलें। इसने फ़ौरन किताब बंद की और इसके साथ हो लिया। रात तक ये खबर पूरे घर में फैल चुकी थी और सब ने ही बेहद खुशी का इजहार किया था। हमाद ने बीकॉम के बाद एक मल्टीनेशनल फर्म में जॉब कर ली थी और अब की इसकी प्रमोशन हो गई थी। बहुत सी बातों में वो भी खिज़र का हमख़याल था, लेकिन इसका अंदाज़ मुख्तलिफ था। जैसे वो भी दुकान पर नहीं बैठना चाहता था, लेकिन अपनी नापसंदीदगी का बरमला इजहार करने के बजाय इसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी थी। जब तक नौकरी नहीं मिली थी वो बेकार फिरने के बजाय कुछ वक्त के लिए दुकान पर चला जाता था और जब नौकरी मिल गई तो दुकान को खैराबाद कह दिया। इसीलिए किसी को भी इसके फारिग रहने पर एतराज़ ना हुआ था। ताया अब्बू तो हमेशा इसकी तारीफ़ ही करते थे। आज भी खाने के बाद ताई अम्मा ने सबकी मौजूदगी में मिठाई का डब्बा खोला तो इन्होंने हैरत से पूछा कि ये किस सिलसिले में है। हमाद की प्रमोशन हो गई है, अब्बू ने खुशी से बताया। हमाद ने इन्हें आते ही बता दिया था। अच्छा अच्छा, इन्होंने खुशी से बर्फ़ी का टुकड़ा उठाया। हमाद भाई, पिछली बार जब प्रमोशन हुई थी तो आपने नई बाइक खरीदी थी, इस बार क्या करेंगे? नाजिया ने सवाल किया। बाइक मुझे अब्बू ने लेके दी थी, इस बार अम्मी से पूछो वो क्या करेंगी। मैं तुम्हारे लिए लड़की देखूंगी ताकि जल्दी से अपने दिल के अरमान पूरे कर सकूं। राबिया, फौजिया से पहले तो ऐसे सोचिएगा भी मत। जब तक ये दोनों अपने घरों की नहीं हो जाती मुझे शादी नहीं करना। इसने कतई अंदाज में मना कर दिया। क्यों मियाँ, तुम भी कुछ करोगे या हमेशा दूसरों के माल पर ही अय्याशी करते रहोगे? वो गुलाब जामुन की तरफ हाथ बढ़ा रहा था जब ताया अब्बू ने मज़ाक का खेज अंदाज में कहा था। इसका हाथ वहीं रुक गया था। कर लेगा ताया अब्बू, कोई ढंग की जॉब मिलेगी तो ही करेगा ना। हमाद ने मतानत से इसकी हिमायत की। सबके सामने इस तरह मत टोका करो नसीर अहमद, बुआ ने इन्हें एहसास दिलाया। क्या मेरा इतना हक भी नहीं कि मैं इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचूं? 4 साल हो गए हैं इसे तालीम मुकम्मल किए हुए। इस उम्र के लड़कों की शादियां हो जाती हैं। वो गुस्से से बोले। अब वो ज़माना नहीं रहा भाईजान के इधर लड़के ने कद निकाला और उधर उसकी शादी कर दी। आजकल कैरियर शादी से ज़्यादा अहमियत रखता है। अबू धीमे लहजे में गोया हुए। इसीलिए तो कहता हूँ अपना वक्त ज़ाया ना करे, कुछ करे। वो दुकान पर बैठना नहीं चाहता, नौकरी कोई पसंद नहीं आती। आखिर ये चाहता क्या है, कुछ पता भी तो चले। हाँ बेटा, तुम अपने बारे में कुछ सोचो, फैसला करो ताकि हमें भी पता चले तुम क्या करना चाहते हो। इस तरह वक्त ज़ाया करने से तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। अम्मी ने इसे बड़ी नरमी से समझाने की कोशिश की। बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको। इसने एक ही जुमले में बात ख़त्म कर दी और मज़ीद सवालों से बचने के लिए इनके दरमियान से उठ गया। और फिर वाकई इन्हें पता चल गया और सब हैरान रह गए। वो नहा कर निकली थी जब वो तायाजान के साथ बहस कर रहा था। क्या हुआ? इसने तौलिया अलगनी पर फैलाते हुए तैयबा से पूछा और इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर इनके करीब आ गई। वो तायाबू से उलझ रहा था। आखिर आपको एतराज़ क्या है? खुद ही तो हर वक्त कहते रहते हैं कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। मगर मैंने ये तो नहीं कहा था कि 7 समंदर पार चले जाओ।
سات سمندر پار ذرا فاصلے پر کھڑی رابعہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ تو جمال بھائی سے بند کمرے میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے۔ ابھی چند روز قبل ان کا جو خط اس کے نام آیا تھا وہ اسی سلسلے میں ہوگا۔ وہ فوراً ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی اور اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں رہ کر ممکن نہیں ہے۔ میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑا اور جدید اسٹائل کا مکان بنانا چاہتا ہوں، بہت سا پیسہ کمانا چاہتا ہوں۔ آپ صرف مجھے 1,00,000 روپے دے دیں۔ تم ابھی مکان اور گھر کے فرق کو نہیں سمجھتے اس لیے ایسا کہہ رہے ہو، اور بہت سا پیسہ کما کر کیا کرو گے تم؟ کیا کمی ہے ہمارے پاس؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، باہر نکل کر دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور یہاں ابھی تک کمرہ گرم کرنے کے لیے انگیٹھی میں کوئلے دہکانے پڑتے ہیں، باتھ روم جانے کے لیے باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے، رات بھر گاڑیوں کی چکا چک سونے نہیں دیتی۔ نہ پتر اپنے گھر کے لیے اس طرح نہیں کہتے۔ بوا کو اس کا اس طرح کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تو گھر کا مسجد کی طرح احترام کرتی تھی۔ تو نہیں جانتا اس گھر میں کتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں، کتنی چاہتیں اور کتنی محبتیں ہیں۔ آج کے افراتفری اور نفسا نفسی کے دور میں ایسا اتفاق، ایسی اپنائیت ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ تو دنیا کی چکا چوند سے متاثر ہے، تجھے خبر نہیں ان سجے سنورے عالیشان محلوں کے اندر کیسے سناٹے بولتے ہیں۔ ان کا انداز ہمیشہ کی طرح مشفقانہ تھا۔ چھوڑیں بوا، آپ نے اس گھر سے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں، آپ کو کیا معلوم؟ اسے سب معلوم ہے، کتنی ترقی کر لی ہے سائنس نے، بٹن دباؤ اور ہر کام کروا لو، انسان کی تو جیسے ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہم باز آئے ایسی ترقی سے، لے کے انسان کے پیار و محبت کے تمام احساسات ہی چھین لیتے ہیں۔ بہرحال مجھے کنویں کا مینڈک بن کر نہیں رہنا، اس پر رتی برابر اثر نہ ہوا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو وہاں جا کر سال 2 سال میں بڑا تیر مار لوگے؟ کوشش تو کروں گا، اور جو تیر بھی نہ مار سکا تو کیا؟ آپ نے بھی ساری عمر یوں ہی گزاری ہے، اس مرغیوں کے ڈربے میں رہ کر کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ اور وہ تو جیسے سارے ادب و آداب ہی بھول گیا تھا۔ تو اس 10 مرلے کے گھر کو مرغیوں کا ڈربہ کہتا ہے؟ تایا ابو اب تک اس کی باتوں کو بڑے تحمل سے برداشت کر رہے تھے، لیکن اب ان کا ضبط ختم ہو گیا تھا، اور جب ان کو ایک بار غصہ آ جاتا تھا تو پھر کسی کی جرأت نہ ہوتی تھی کہ ان کے سامنے دم مار سکے۔ درجن بھر سے زیادہ افراد کے لیے یہ ڈربہ ہی تو ہے۔ تائی اماں ہراساں کھڑی باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ شوہر کے غصے سے واقف تھی، اس لیے درمیان میں بولنے کی جرأت بھی نہ تھی۔ تمہیں آنکھیں کھولتے ہی یہ سب میسر آ گیا نا، اس لیے اس طرح کہہ رہے ہو۔ اتنا بڑا کنبہ چلانا آسان نہیں ہوتا، کپڑا، کھانا، جیب خرچ سب ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مل جاتا ہے۔ تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے والے کو یہ سب آسان دکھائی دیتا ہے۔ مت دیجیے مجھے 2 وقت کی روٹی کا طعنہ، نہیں چاہیے مجھے آپ سے کچھ بھی۔ میں جا رہا ہوں اس گھر سے، اور تب تک لوٹ کر نہیں آؤں گا جب تک باہر جانے کے لیے رقم اکٹھی نہ کر لوں۔ اور اتنی طاقت ہے میرے بازوؤں میں کہ اپنے لیے یہ سب کر سکوں۔ وہ ایک دم ہی اٹھ گیا تھا۔ نہ بچے، یہ ظلم نہ کرنا، جانے دے اسے۔ جب سر پر چھت کی جگہ کھلا آسمان اور پاؤں تلے کھدری زمین ہوگی تو ساری اکڑ نکل جائے گی۔ 2 پیسے کمائے نہیں اور ہمیں جینے کے طریقے سکھانے چلا ہے۔ 4 دن میں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ یہاں کا ماحول پسند نہیں ہے صاحبزادے کو، باہر نکل کر احساس ہوگا کس جنت کی ناقدری کی ہے تو نے۔ نہیں بیٹا، ایسا قدم نہیں اٹھانا، وقتی غصہ ہے ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تائی امی اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے مت روکیں امی، میں انہیں پیسہ کما کر دکھاؤں گا۔ وہ کیا گیا تھا، گھر کی ساری رونقیں ہی چلی گئی تھی۔ بظاہر سب کچھ ویسے ہی تھا، سارے کام بھی معمول کے مطابق ہوتے تھے، لیکن پھر بھی بہت کچھ ویسا نہ تھا۔ سب کے اندر جیسے ایک گہری خاموشی نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ کوئی کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا، کچھ نہیں پوچھتا تھا، مگر ایک سوال ہر ذہن میں اٹھتا تھا کہ وہ کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا۔ شروع میں ایک امید تھی، بلکہ یقین تھا کہ غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی لوٹ آئے گا، مگر اب تو وہ بھی ٹوٹتی جا رہی تھی، اور تائی اماں کے چہرے پر تفکر کے سائے بڑھتے جا رہے تھے۔ تایا ابو کو البتہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا، انہوں نے اس روز کے بعد اس کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ طیبہ سیری پائے فریج میں رکھے ہیں، تمہارے ابو رات کو لائے تھے، نکال کر دھو دے، میں چڑھا دوں، شام تک ہی گلیں گے۔ تائی اماں نے بال سلجھاتی طیبہ سے کہا تھا۔ میں نہیں دھو سکتی، جب میں کھاتی نہیں ہوں تو دھونے کا کام کیوں کروں؟ اس نے صاف انکار کر دیا۔ بھابھی آپ رہنے دیں، میں ابھی دھو کر چڑھا دیتی ہوں، امی نے ان کے تھکے تھکے سے چہرے پر نظر ڈال کر کہا۔ بیٹے کی جدائی نے انہیں چپ سی لگا دی تھی، منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر ان کے ہر انداز سے پریشانی جھلکتی تھی۔ جانے رہنے کو ٹھکانہ ملا ہوگا کہ نہیں، جانے وقت پر کھانا کھاتا ہوگا کہ نہیں، کون جانے اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی ہوتے ہیں یا نہیں، کوئی کام ملا ہوگا یا یوں ہی بے روزگار پھرتا ہوگا۔ اس طرح کی کئی باتیں سوچتی رہتی تھی، اور ایک وہ تھی جسے اس کے بغیر اپنا وجود ہی ادھورا لگنے لگا تھا۔ کتنے ہی دن ہو گئے ہیں تمہیں گئے ہوئے؟ جامن کے پیڑ پر طیبہ نے جھولا ڈالا تھا۔ گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں جب سب گھر والے نیم تاریک اور ٹھنڈے کمروں میں آرام کر رہے ہوتے تو وہ جھولے پر بیٹھی حساب لگا رہی ہوتی۔ اسے گئے 3 ماہ اور 11 دن ہو گئے تھے، اور ایسے لگتا تھا جیسے 3 سال 11 مہینے ہو گئے ہوں۔
وہ اس کے کمرے کی باقاعدگی سے صفائی کرتی تھی، اس کی ایک ایک چیز اس خیال سے ٹھکانے پر رکھتی کہ کہیں وہ آ کر ناراض نہ ہو جائے۔ کیسا اٹوٹ یقین تھا کہ وہ لوٹنے ہی والا ہے، وہ زیادہ دن دور نہیں رہ سکتا۔ ہر روز یہی آس ہوتی کہ آج وہ ضرور لوٹ آئے گا۔ جب دھوپ منڈیروں سے پرے اترنے لگتی تو وہ کیاری کو خوب اچھی طرح سیراب کرتی، پائپ لگا کے آنگن کا فرش دھونے لگتی۔ کئی بار اس کے بھاری بوٹوں کی چھاپ کا گمان ہوتا، وہ ہر بار گردن گھما کر دیکھتی اور ہر بار مایوس ہو جاتی۔ کتنی بار کہا ہے گیلے فرش پر گندے بوٹ لے کر مت آیا کرو۔ مٹی کے نشان دے کر وہ کیسے چلایا کرتی تھی، مگر وہ ڈٹھائی سے ہنستا رہتا۔ اب وہ پلٹ پلٹ کر دیکھتی تھی، شاید کہیں مٹی کے نشان نظر آ جائیں، مگر صاف ستھرا فرش اس کا منہ چڑھا رہا ہوتا۔ شام ہوتی تو صبح کی نکلی ہوئی چڑیاں واپس اپنے گھونسلوں میں لوٹ آتی۔ جامن کے پیڑ پر کیسی رونق سی آ جاتی تھی، ایسے میں کبھی کوئی کوا کسی شاخ پر آ بیٹھتا تو وہ کتنی حسرت سے اسے تکا کرتی، شاید وہ کسی روٹھے ہوئے کے لوٹ آنے کا کوئی سندیسا لایا ہو، مگر وہ چپ بیٹھا اس کی آس توڑتا رہتا۔ رات کو چھت پر بستر بچھانے جاتی تو ریل کی پٹری دیکھ کر کتنی ہی یادیں قطار بن کر سامنے آ کھڑی ہوتی۔ اسے گاڑیوں کی چکا چک سے شدید چڑ تھی، بالخصوص گرمیوں میں جب سب چھت پر سوئے ہوتے۔ انڈیا کی گاڑی صبح منہ اندھیرے چھک چھک کرتی گزرتی تھی، اس کے وصل نیند میں بری طرح خلل ڈالتی تھی۔ منحوس کان میں گھس کر سیٹی بجاتی ہے، وہ کئی بار چلا کر کہتا تھا۔ حالانکہ بچپن میں وہ کتنے شوق سے کھڑکی اور دروازوں میں کھڑے رنگ برنگ پگڑیوں والے سکھوں کو ہاتھ ہلایا کرتے تھے، جواب میں وہ بھی اسی جوش و خروش سے ہاتھ ہلاتے تیزی سے گزر جاتے تھے۔ کئی بار جب وہ جلو موڑ چڑیا گھر جاتے تھے تو واگا بارڈر پہ بھی ضرور جاتے تھے، وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تو تھا۔ شام کے وقت اپنا قومی جھنڈا اترتے ہوئے دیکھ کر آیا کرتے تھے۔ اسی پٹری پر وہ 4 آنے یا 8 آنے کا سکہ رکھ دیتا تھا کہ جب گاڑی اس کے اوپر سے گزرے گی تو وہ مقناطیس بن جائے گی، مگر گاڑی گزرنے کے بعد وہ سکہ انہیں کبھی نہیں ملا تھا، اور جس کا سکہ ہوتا وہ خوب جگرتا، اور اب تو جیسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ ریل گاڑی کی سیٹی میں کیسی ہوک سی محسوس ہوتی تھی۔ جھلسا دینے والی گرمیوں کی تپتی جلتی دوپہریں اپنے اندر کرب چھپائے ہوئے اتری تھیں۔ اب کے برس ساون کا چنچل شرارتی موسم بھی اپنے دامن میں ان دیکھی بے قراری اور بے چینی لے کر ان کے آنگن میں آیا تھا۔ کالی گھٹا نے نیلے آسمان کو گھیرا تھا اور طیبہ نے جھولے پر بیٹھ کر ساون کے گیت گانے شروع کر دیے تھے، اور شاید یہ اس کے ملحار کا نتیجہ تھا کہ بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ فوزیہ کو بارش میں بھیگنے سے سخت چڑ تھی، سو وہ باورچی خانے میں گھسی میٹھے میٹھے پکوان بنانے کی تیاری میں جت گئی تھی۔ تائی اماں صحن میں بچھی چارپائی گھسیٹ کر شیڈ کے نیچے کھڑی کر کے الگنی سے سوکھے کپڑے اتارتے ہوئے لڑکیوں کی لاپرواہی پر بڑبڑا رہی تھی، مگر ان کی بڑبڑاہٹ سن کون رہا تھا؟ بارش میں نہانا نازیہ کی کمزوری تھی، وہ تائی اماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے نظر بچا کر چھت پر جا چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوندوں کی جل تل میں اضافہ ہو گیا تھا، اور باورچی خانے سے اٹھنے والی سوجی کے خشک حلوے کی خوشبو میں بھی وہ برآمدے کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بظاہر ان سب کو دیکھ رہی تھی، مگر دھیان تو کہیں اور ہی تھا۔ جامن کے پیڑ پر پڑے ہوئے اس جھولے پر ان کی کتنی لڑائی ہوا کرتی تھی۔ ان کے درمیان ہمیشہ طے پاتا تھا کہ سب باری باری جھولیں گے، دوسرا فریق گن کر 50 یا 100 جھولے دے گا۔ پہلی بار ہمیشہ حماد اور خضر لیا کرتے تھے، وہ تینوں گن گن کر جھولے دے کر ہلکان ہو جایا کرتی اور وہ خوب مزے سے جھولتے رہتے، اور جب ان کی باری آتی تو وہ دونوں بھاگ کر چھت پر چڑھ جایا کرتے۔ وہ بلاتی رہ جاتی مگر وہ ایک نہ سنتے، وہ خوب لڑتی اور بوا سے شکایت کرتی۔ تائی اماں ان کے روز روز کی لڑائی سے تنگ آ کر جھولا اتروا دیتی اور پھر ان کی بہت منت سماجت پر دوبارہ ڈالنے کی اجازت دیتی۔ وہ سہانے دن تو اب خواب ہو گئے تھے۔ بوا اچار کا مسالہ چھان پٹک کر صاف کر رہی تھی، وہ تائی اماں کے ساتھ آم کی دھلی ہوئی پھانکیں سوکھنے کو چارپائی پر بچھانے کپڑے پر پھیلا رکھی تھی۔ ساون کے آنے سے پہلے اچار ڈالا جاتا تھا، اس بار دھیان ہی نہیں رہا۔ اب تو آم بھی پک کر میٹھے ہو گئے ہیں، جانے اچار ٹھیک بھی رہے گا یا نہیں؟ تائی اماں پھانکوں کو الٹتے پلٹتے کہہ رہی تھی۔ دیکھنے میں پیلے پیلے لگ رہے تھے، کھانے میں ٹھیک ٹھاک کھٹے ہیں۔ طیبہ نے صبح سے نہ جانے کتنی پھانکیں نمک لگا لگا کر کھائی تھی، اب بھی چٹخارا لیتے ہوئے بولی، چن چن کر لائی ہوں اور تم اب بس کرو، گلا خراب ہوگا تب ہی چھوڑو گی۔ انہوں نے اسے مزید لینے سے منع کیا۔ اسی دوران باہر رکشا رکنے کی آواز آئی اور کچھ توقف کے بعد اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ کسی خیال کے تحت وہ بجلی کی سرحد سے دروازے کی جانب لپکی تھی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھولنے پر عائشہ باجی جمال کی بہن نے بڑے پرجوش انداز میں سلام کیا تھا۔ اوہ، آپ! اس کی آنکھوں کی لو مدم پڑ گئی تھی۔ کیوں بھئی، کسی اور کا انتظار تھا کیا؟ انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، شہزاد بھائی رکشے والے سے نمٹ کر اندر آتے ہوئے مذاقن بولے۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، آئیے نا، اس نے خفت سے کہا۔ خالدہ پھپھو کے بعد ملنا جلنا قدرے کم ہو گیا تھا، لڑکیاں سسرال کی ہو گئی تھی، جمال باہر چلا گیا تھا اور پھپھا جان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر آنا جانا کہاں رہنا تھا۔ کبھی عید بقر عید پر
ताया अबू या अब्बू चक्कर लगा आते, या कभी कभार इन तीनों में से कोई आ जाती कि मैके के नाम पर बस मामू का घर ही तो रह गया था, मगर वो भी महीनों बाद कभी चक्कर लगाती। दोनों बच्चे भी साथ थे, इसलिए घर में चहल पहल सी हो गई थी। रात के खाने पर बुआ ने खूब एहतमाम करवाया था। वो नहीं चाहती थी दामाद की मेहमान नवाजी में कोई कमी रह जाए। खाने से फारिग होने के कुछ देर बाद वो इनसे चाय का पूछने आई थी, लेकिन इनकी बातों में अपना नाम सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। ये जमाल की ख्वाहिश है बड़े मामू, इसने मुझे ख़त लिखा है कि मैं आपसे राबिया के लिए बात करूं। इतने दिन यहाँ रह कर गया है, देखभाल कर ही ऐसा फ़ैसला किया होगा ना। वो अंदर दाखिल होने के बजाय वहीं से पलटकर अपने कमरे में आ गई। जाने क्या होने वाला है, सब बुजुर्ग इकट्ठे बैठे हैं, कहीं अभी इसकी किस्मत का कोई फ़ैसला ना सुना दें। इसका रंग सफ़ेद पड़ गया। अगर इन्होंने आयशा बाजी को हाँ में जवाब दे दिया तो अब क्या होगा? क्या मैं इन्हें रोक पाऊंगी? इसकी जान सूली पर लटकी हुई थी और जान बख्शी का दरोमदार बड़े कमरे में होने वाले फ़ैसले पर था। ये क्या किया जमाल भाई आपने? फ़ौज़िया ने मुझे कहा था कि जमाल भाई की तुम पर नज़र इल्तिफ़ात है, मगर मैंने ज़्यादा गौर ही ना किया था। मगर इसने सही अंदाज़ा लगाया था। काश आप किसी से बात करने से पहले मेरी राय भी पूछ लेते। वो बेहद परेशानी के आलम में सोच रही थी। तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? तैयबा ने कमरे में आकर लाइट ऑन कर दी। बस ऐसे ही। तुम्हारा रंग क्यों फीका पड़ा हुआ है? तबीयत तो ठीक है? इसने परेशानी से पूछा। हाँ ठीक है, सर में ज़रा दर्द है इसलिए। तो गोली खाओ, नाजिया चाय बना रही है, मैं अभी लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं रहने दो, इस वक्त चाय को दिल नहीं चाह रहा, सोने की कोशिश करती हूँ, ठीक हो जाएगा। ठीक है तुम सो जाओ, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। वो बत्ती बुझाकर बाहर निकल गई। जाते हुए दरवाज़ा भी बंद कर गई। इसने आंखें मूंद कर सोने की कोशिश की, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। तरह तरह के वसवसे और अंदेशे इसे शब भर सताते रहे थे। अगले रोज़ सारा दिन वो बेकल सी रही थी। अम्मी अब्बू के रवैये से हरगिज़ अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इन्होंने क्या फ़ैसला किया है या क्या सोच रहे हैं। बुआ, ताई अम्मा वो सब के चेहरे खोज रही थी। आयशा बाजी ने तो जैसे कोई ख़ास बात की ही ना थी। सबके अंदाज़ कैसे नॉर्मल से थे। इससे किसी ने भी कोई बात ना की थी और इसकी सांस जैसे सीने में अटकी हुई थी। टेंशन कम करने को वो छत पर आ गई थी। खुले आसमान तले सांस लेकर कदरे सुकून मिला था। ठंडी हवा के नरम झोंकों ने तबीयत पर खुशगवार असर डाला था। बारिशों का मौसम था, इसलिए आजकल वो छत पर नहीं सो रहे थे। एक तो ओस पड़ने की वजह से, दूसरा कई बार आधी रात के वक्त अचानक ही बारिश बरसने लगती तो गहरी नींद से हड़बड़ा कर जागना पड़ता और फिर वो अफरा तफरी मचती कि खुदा की पनाह। कोई बिस्तर संभाल रहा होता तो कोई चारपाइयाँ उठा रहा होता। अंधेरे में किसी की चप्पल ना मिलती तो किसी का दुपट्टा रोल किए हुए बिस्तर में लिपट कर रह जाता। लिहाजा इन दिनों वो या तो अपने कमरों में सोते या फिर एक दो चारपाइयाँ सहन में बिछा लेते। बारिश आती तो घसीट कर बरामदे में कर लेते। मुंडेर पर कोनियाँ टिकाए वो नीचे देख रही थी। इनका घर गली के बिल्कुल शुरू में सड़क के साथ ही था। सड़क के बराबर में बहती हुई नहर दूर तक छत से साफ दिखाई देती थी। इसे याद था बचपन में सब बच्चे मिलकर नहर पर खेलने जाया करते थे। गर्मियों के दिनों में नहर की रौनकें भी अरूज पर होती थी। छोटे बड़े लड़के निकरे पहने पुल की ग्रिल पर खड़े होकर नहर में छलांगे लगाते। जिन्हें तैरना नहीं आता वो साइकिलों की ट्यूब और टायर कमर पर डालकर नहर में नहाया करते। नहर के किनारे तरबूजों के ढेर लगे होते और मालकान एक दूसरे की जिद में कीमतें घटाकर आवाज़ें लगाते। वो नहर के किनारे घंटों खेला करते। घर से किसी का मलमल का दुपट्टा छुपा कर ले जाते। हमाद और खिज़र नहर में उतर जाते, दोनों सरों से दुपट्टा फैलाकर पानी की तह तक ले जाते और फिर सिरे बंद करके झटके से ऊपर उठाते। कई छोटी मछलियां दुपट्टे के जाल में आ जाती और वो शीशे के मर्तबान या किसी बोतल वगैरह में डालकर घर ले आते। नहर का गदला साकित पानी इसकी नज़रों के ऐन सामने था और इसके दोनों अतराफ लगे दरख्त उदास यादों की तरह अफसुर्दगी से सर झुकाए हुए थे। शाम गहरी हो गई थी। जाती गर्मियों की इस गंभीर सलोनी शाम में ठहर ठहर कर चलती हुई हवाओं के आंचल में छुपी तमाम उदासी इसके स्याह झीलों में धर आई थी। पूरी रातों के चांद की लम्हा लम्हा बढ़ती लो के साथ दिल की बेकली भी बढ़ती जा रही थी। टिमटिमाते तारे राजदां सुखी की तरह इसकी आंखों में झांक कर दिल का बैत जानने की सही कर रहे थे। नीला आसमां हमेशा की तरह बेहिसी की चादर ओढ़े छुप था। यहाँ से वहाँ तक उदासी ने खेमे गाड़ रखे थे और कतरा कतरा इसके दिल की अथाह गहराइयों में उतर रही थी। उदासी का अगरचे अपना कोई कर नहीं होता, मगर जब निगाहों में गुजरगाहों का सोनापन खटकता है, किसी के अक्स में डूबती हुई आंखें कभी जो बारिशों का साथ देती हैं, सफ़र की शब, अकेलेपन का गहरा रंग जब वीरान दहलीजों की फीकी जर्दियों पर फैल जाता है मुसाफिर को, मगर फिर कोई रास्ता नहीं देता। उदासी ठहर जाती है गए मौसम पलट के याद के धुंधले के दरीचों पर। अधूरी दस्तकों का शक बिठा जाते हैं। सर्दी सांस के तन मन में बस जाती है। सीने में कोई लम्हा उतर कर टूट जाता है। कभी मुद्दत के परदेसी अगर अपने ना आने का कोई पैगाम भेजे और मकानों पर लिखी उम्मीद
بینائی گنوا بیٹھے۔ چھتوں پر بانجھ پن کا دکھ اتر آئے، اداسی ٹھہر جاتی ہے، کبھی بچھڑتے ہؤوں کا دکھ، خط کی منتظر خواہش کو کوئی روک لگ جائے، کبھی جب دل کے تارے سے لکھا گیا کوئی خط کہیں رستے میں کھو جائے، جہاں موقع نکل آئے، جہاں موقع نکل آئے، جہاں صورت بنے غم کی، جہاں بے رونقی کا کوئی بھی پہلو نکلتا ہو، وہیں خیمہ لگاتی ہے، اداسی ٹھہر جاتی ہے۔ سرد آہ بھر کر اس نے خاموش آسمان کی طرف دیکھا اور دل کا بوجھ بڑھنے پر نیچے اتر آئی۔ کسی سے ڈانٹ وانٹ پڑی ہے کیا؟ وہ سیڑھیوں میں بیٹھی تھی جب حماد نے قریب آ کر پوچھا۔ ساون رود کے بادل بھی عجیب من موجی ہوتے ہیں، اپنی موج میں ہوں تو پہرو برستے ہیں اور جی نہ چاہے تو پیاسی دھرتی کو گھنے چنے قطروں پر ٹرکھا جاتے ہیں۔ آج بھی یوں ہی ہوا تھا، گھٹائیں امٹ کر آئی تھی مگر ذرا سے چینٹیں برسا کر غائب ہو گئی تھی۔ بعد میں ایسا حبس ہوا تھا کہ کمروں میں بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ فوزیہ نے آنگن کا فرش دھو کر چارپائیاں بچھا دی تھی، سب وہیں بیٹھے باتوں میں مگن تھے مگر وہ اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھی، اور وہ نہ جانے کب سے اس کی خاموشی محسوس کر رہا تھا۔ پاس آ کر پوچھ ہی لیا، سب سے الگ تھلگ کیوں بیٹھی ہو؟ بس یوں ہی، وہ زبردستی مسکرائی۔ تمہیں معلوم ہے عائشہ باجی کیوں آئی ہیں؟ اس نے بڑے رازدارانہ لہجے میں دریافت کیا۔ اس نے آہستگی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس لیے پریشان ہوں، وہ اس سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے رابعہ؟ کتنا دوستانہ سا انداز تھا اس کا، مگر جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ بھائی سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے فطری حیا آڑے آ گئی تھی۔ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ نہیں حماد بھائی، اس نے جٹ نفی میں سر ہلایا، مبادا وہ واقعی رضامندی نہ سمجھ لے۔ اس کی بے ساختہ حرکت پر وہ بے اختیار ہنس دیا۔ میں جانتا تھا جمال میری بہن کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو۔ بہرحال تمہیں پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تائی اماں اپنی بہت سی باتیں بلکہ دل کی خواہشیں مجھ سے شیئر کر لیا کرتی ہیں۔ اس نے ایک جملے میں ساری وضاحت کر دی، اور اس کے لیے تو یہ بھی بالکل نئی خبر تھی۔ اسے ہرگز علم نہیں تھا کہ تائی اماں اس کے لیے کوئی ایسی خواہش رکھتی ہیں۔ اور ہاں، وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں نے تائی اماں کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کا لاڈلا خیریت سے ہے۔ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ بڑا بے ساختہ سوال تھا۔ لو بھلا ایک شہر میں رہتے ہوئے وہ میری نظروں سے اوجھل رہ سکتا ہے؟ ساری خبر ہے مجھے اس کی، مزے میں ہے۔ کیا اسے کسی کا حتیٰ کہ تائی اماں کا بھی خیال نہیں ہے؟ میں نے پوچھا، نہیں، ویسے بھی کبھی کبھی تھوڑی سی دوری بہت سے فاصلے پاٹ دیتی ہے، بہت سی الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ اچھی بات ہے کہ اسے بھی سب سے دور رہ کر خود کو سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ اور ہاں سنو، وہ جاتے جاتے روک کر بولا، تمہیں کچھ سوچ کر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ باجی جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس جائیں گی۔ جاؤ ان سب کے درمیان بیٹھ کر ہنسو بولو۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے کہا، بھائی تم بہت اچھے ہو۔ اس نے بے حد تشکر سے اسے دیکھا تھا۔ میں شروع سے اچھا ہوں، تمہیں دیر سے پتہ چلا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی، مگر اس محبت اسمان پر آنکھیں بے اختیار ہی جلملا گئی تھیں۔ کوئی کسی کو کھو دے یا کسی کے من کا میت آن ملے، بدلتی رتوں کو ان سب باتوں سے کیا سروکار؟ وہ اپنی باری سے آتی ہے، خاموشی کی آنکھ سے کائنات میں بکھرتے دکھ سکھ دیکھتی ہے، اور بے نیازی سے اپنی مدت پوری کر کے چلی جاتی ہے۔ موسموں کا پھیر صدیوں سے یوں ہی جاری و ساری ہے۔ بہار، گرمیاں، ساون، ایک کے بعد ایک موسم آیا تھا اور گزر گیا تھا۔ زندگی ایک سی ڈگر پر چل رہی تھی۔ کبھی کبھار کوئی غیر معمولی بات ہو جاتی تو چند دن کے لیے ایک نیا موضوع مل جاتا، جیسے ان دنوں طیبہ کے رشتے کی بات چلی تھی۔ طیبہ بی اے کے امتحان سے فارغ ہو کر رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ہی یہ سلسلہ چل نکلا۔ برابر والی ریحانہ خالہ کے توسط آئے تھے وہ لوگ۔ طیبہ نے قرآن پاک ریحانہ خالہ سے پڑھا تھا، اس لیے انہیں اس کے ساتھ خاص انسیت تھی۔ ان کے کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی بتانے کا کہا تو خالہ نے فوراً طیبہ کا نام لے لیا۔ ادھر تائی اماں سے بات کی تو انہوں نے کہا کل ہی لے آئیے انہیں، جب یہ سلسلہ شروع کرنا ہی ہے تو خواہ مخواہ کی تاخیر کیوں کرے۔ وہ لوگ آئے بیٹھے، لڑکی دیکھی، کھایا پیا اور چلے گئے۔ اگلے روز انہوں نے پیغام بھجوا دیا، ہمیں لڑکی تو پسند ہے مگر ان کا گھر بار اور رہن سہن ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے، بہت پسماندہ سا ماحول ہے، ہمارا لڑکا وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا، لہٰذا معذرت، کمبختوں نے لڑکی بیاہ کر لے جانی ہے یا لڑکے کو رخصت کر کے یہاں بھجوانا ہے۔ ریحانہ خالہ سے ان کا جواب منو ان سن کے تایا ابا کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ آئندہ ایسے ویسے لوگوں کو گھر میں ہرگز مت گھسنے دینا۔ انہوں نے طیش کے عالم میں تائی اماں کو تنبیہ کی، انہیں اپنے حساب سے بات مناسب نہیں لگی، انہوں نے منع کر دیا۔ اس میں اس قدر برہم ہونے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔
وہ لڑکی دیکھنے آئے تھے یا ہمارا گھر بار اور رہن سہن؟ آج کل ایسا ہی ہوتا ہے تایا ابو، جہاں رشتہ جوڑنا ہو، ہمیشہ کے لیے گہرا تعلق قائم کرنا ہو، وہاں کا رہن سہن، گھر بار سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں۔ دونوں گھروں کے ماحول میں مطابقت ہو تو ایڈجسٹمنٹ بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جب زمانے کی ہوا ایسی ہے تو ہمیں بھی مان لینا چاہیے، تھوڑا بہت تو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے نا۔ حماد نے بڑے سبھاؤ اور بڑے مؤدب لہجے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگے تھے مگر پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئے۔ اداسیوں کی چادر میں لپٹا خزاں کا اونگتا موسم کتنا بے کیف اور بے رنگ سا تھا۔ ٹن من شاخیں اور برہنہ ٹہنیاں خوشبوؤں اور رنگینیوں سے دستبردار کیسی شرمسار سی دکھائی دیتی تھیں۔ زرد زرد پتے صبح و شام ادھر ادھر اڑتے پھرتے، خشک اور گرد آلود ہواؤں نے ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ ادھر جھاڑو لگاؤ، ادھر پھر صحن مٹی مٹی ہو رہا ہوتا۔ چڑیوں کے گھونسلے بنانے کے دن تھے، سو ہر طرف تنکے بکھرتے دکھائی دیتے۔ تائی اماں سارا دن جگہ جگہ بکھرے تنکے اٹھاتی رہتی اور بڑبڑائے جاتی، مگر وہ ان کی جلاہٹ سے بے نیاز نہ جانے کہاں سے تنکے جمع کر کے لاتی اور بڑی لگن، شوق اور دلجمی سے آشیانے بنانے میں مصروف رہتی۔ باورچی خانے کے روشن دان کی ٹوٹی ہوئی جالی میں، چھت سے صحن میں آنے والے پرنالی کی اوٹ میں، بجلی کے میٹر کی آڑ میں، ہر جگہ ان کی تعمیراتی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ اپنے گھر کا احساس ہی کتنا کیف آگیں ہوتا ہے، جسم و جاں میں کیسا سکون سا سرایت کر جاتا ہے، اور تم ان در و دیوار کے آغوش سے کتنی دور بیٹھے ہو۔ چڑیوں کی مہارت سے بنائے ہوئے گھونسلوں پر نظریں جمائے وہ اکثر سوچتی تھی۔ پہلے تو ایک فکر، ایک پریشانی لاحق رہتی تھی کہ جانے وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، مگر جب سے حماد نے بتایا تھا کہ وہ بالکل خیریت سے ہے اور اسی شہر میں ہے، تو پریشانی کی جگہ غصے اور جلاہٹ نے لے لی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی، وہ سب ہر لمحہ اس کے بارے میں متفکر رہتے ہیں، اور وہ اکیلا مزے میں تھا، کسی کو ایک فون تک کرنے کی، اپنی خیریت کی اطلاع دینے کی زحمت تک گوارا نہ کی تھی۔ خفگی اس کی تایا ابو سے تھی، باقی سب کا کیا قصور تھا؟ کم از کم تائی اماں کا احساس ہی کر لیتا، مگر اسے تو جیسے کسی کا بھی خیال نہیں تھا۔ یہ عمر ایسی تھی کہ ہر بدلتا موسم دل میں نئے اور دلکش احساسات جگاتے ہوئے دھرتی پر قدم دھرتا تھا، مگر یہ تبدیلیاں بھی تبھی خوشگوار محسوس ہوتی ہیں جب دل خوش ہو۔ نومبر کی سہمی سہمی ٹھنڈک نے فضا میں بیزاری اور سستی سی طاری کر دی تھی، یا پھر یہ اس کے اندر کی سوئی جاگی کیفیت تھی کہ کسی کام میں جی ہی نہ لگتا تھا، ہر شے پھیکی اور بے کیف سی محسوس ہوتی تھی۔ اس پر بوا نے لحاف کھولنے کا انتہائی بیزار کن اور اکتا دینے والا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کے اختتامی مراحل تک پہنچنے کا دورانیہ بھی خاصا طویل تھا کہ جتنا بڑا کنبہ تھا اتنے ہی لحاف تھے۔ بوا صحن کے بیچوں بیچ لحاف بچھائے ڈورے ڈال رہی ہوتی اور روئی کے چھوٹے چھوٹے ذرے سنہری دھوپ میں ادھر ادھر اڑتے پھرتے۔ بوا، یہ فضول سا کام ہر سال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیا؟ وہ ناگواری سے کہتی۔ اسے روئی کے ذرات سے الرجی تھی، فوراً ہی چھینکیں شروع ہو جاتی۔ میرا تو دل نہیں مانتا ایک برس کی رضائیاں دوسرے برس اوڑھنے کو، خدا نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو صفائی ستھرائی میں جتے رہو، دل مطمئن رہتا ہے۔ وہ ڈنڈے مار مار کر روئی برابر کرتے ہوئے جواب دیتی۔ مگر ابھی تو سردی بھی نہیں آئی، ابھی کیا ضرورت ہے؟ طیبہ بھی جلاہٹ کا مظاہرہ کرتی۔ سردی بن بلائے مہمان کی طرح ہوتی ہے، بتا کے نہیں آتی۔ آج بارش ہو گئی تو صبح ٹھٹھرتی پھروگی، اور مجھے لگتا ہے آج بارش ضرور ہوگی۔ کئی روز سے بادل جھلک دکھا کر گزر رہے ہیں، مگر آج برس کے رہیں گے۔ انہوں نے آسمان کی جانب دیکھ کر پورے وثوق سے کہا، حالانکہ آسمان بالکل صاف تھا اور صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی، مگر شاید ان کے تجربہ کار نگاہوں نے بھانپ لیا تھا اور اس رات واقعی بارش ہو گئی تھی۔ بوا کے ساتھ امی اور تائی اماں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ خشک سردی نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کسی کو نزلہ زکام تھا تو کسی کا گلا خراب تھا، کھانسی نے الگ بے حال کیا ہوا تھا۔ شب بھر مینہ برستا رہا تھا، اور یہ سردیوں کی پہلی بارش میں کیسی پراسرار سی ہوتی ہے، اور ایسے میں جب کوئی بہت اپنا روٹھ کر دور گیا ہو تو لگتا ہے جیسے وہ ابھی آ جائے گا۔ ٹپ ٹپ برسنے والی بوندوں کی رم جھم اور دل سے اٹھنے والی آن ملوں کی تکرار سے کیسا خوبصورت سا ردم بن جاتا ہے۔ بارش کیا برستی تھی، ٹھنڈی ہواؤں کے جکڑ چلنے لگتے تھے، اور دھند میں سمٹا جاڑا لوگوں میں خون کو منجمد کرنے چلا آیا تھا۔ نومبر کی آخری تاریخوں کی یکبستہ سی شام کو رمضان المبارک کا مقدس و محترم چاند اہل زمین کے لیے برکتوں اور رحمتوں کی نوید لیے بڑے اعزاز و افتخار سے آسمان کی وسطوں پر جلوہ گر ہوا تھا۔ تیسرے روز کا چاند ہے اور تم دعا مانگ رہی ہو۔ پچھلے برس چاند دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھائے تو خضر نے اس کے قریب آ کر کہا تھا۔ تراویح پڑھ کر وہ سب صحن میں ٹہل رہی تھی کہ اس کی نظر چاند پر پڑی تھی، اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ میں نے آج دیکھا ہے اور چاند کو دیکھ کر دعا ضرور مانگنی چاہیے، تم بھی مانگو۔ اوکے، اس نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے۔ آج ہم سب اکٹھے ہیں، آئندہ برس تک حالات نہ جانے کتنے بدل چکے ہوں گے، معلوم نہیں اسے کیوں کر یہ خیال آیا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی گرل سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور وہ اسی سے مخاطب تھی۔ حالات اچھے ہی ہوں گے، وہ پورے وثوق سے بولا تھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ یعنی ہم پاس پاس ہوں گے تو حالات اچھے ہی ہوں گے نا، اور جو ہم پاس نہیں ہوئے تو
تو ایک دوسرے کو چاند دیکھنے پر یاد تو کر رہے ہوں گے نا، پھر حالات اچھے ہی ہوئے نا؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا تو وہ مسکرا دی، اور آج وہ سچ مچ پاس نہیں تھا، اور اس اکیلے پن کا احساس ایک دم اس سے بڑھ گیا تھا۔ جسم و جان میں سرایت کرتی اداسی کو کم کرنے کے لیے وہ خضر کی دی ہوئی ڈائری نکال لائی۔ اس نے کہا تھا جب میری یاد بہت ستانے لگے تب اسے کھولنا۔ اس نے اس کی نصیحت پر عمل کیا تھا، اور آج وہ ستمگر بے حد یاد آ رہا تھا۔ دیکھو خضر، آج ہم دور دور ہیں اور حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اور کون جانے تمہارے ذہن میں اپنی کہی ہوئی بات ہے بھی یا نہیں۔ چاند کو دیکھ کر تم بھی مجھے یاد کر رہے ہو یا نہیں، مگر میری تو یادوں کا مرکوز و محور ہی تم ہو۔ اس نے بے حد آزردگی اور دل گرفتگی سے سوچتے ہوئے ڈائری کھولی تھی۔ نم آنکھوں سے صفحے پلٹتے ہوئے اس کا ہاتھ یکلخت رکا اور نظر اس کی لکھی ہوئی تحریر پر جم کر رہ گئی۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا۔ اگر وہ نخلے فلک سے گر کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا۔ اگر نہ آئے، مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جا نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے۔ گریز کرتی ہوا کی لہروں پر ہاتھ رکھنا، میں خوشبو میں تمہیں ملوں گا۔ اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبو میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا۔ کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو سوچ لینا کہ پھر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں۔ تم اپنے ہاتھ سے اس پتنگے کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا۔ سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پر بھی اترنا۔ امجد اسلام امجد کی خوبصورت نظم اس کی نظروں کے سامنے تھی، اور لکھنے والا نہ جانے کہاں تھا۔ کاش اتنے خوبصورت جذبوں کا اظہار تم نے میرے سامنے بیٹھ کر کیا ہوتا۔ اس نے اداسی سے سوچا اور بھیگی آنکھوں سے دوبارہ پڑھنے لگی، اور پھر اس نے جانے کتنی بار یہ نظم پڑھی تھی۔ بوا نے پکارا تو اٹھ کر اندر گئی۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں اپنے مقدس و پاکیزہ آنچل میں رمضان المبارک کا ببرکت تحفہ لے کر کرۂ ارض پر اتری تو اسے خیال آیا کہ اسے گھر سے نکلے ہوئے کتنی مدت ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اتنا عرصہ وہ اسے یاد نہیں آئے تھے، ہاں مگر یہ ضرور تھا کہ وہ شعوری طور پر انہیں یاد نہ کرنے کی کوشش ضرور کرتا رہا تھا۔ تبھی تو اس نے آج تک ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ ایک فون تک نہ کیا تھا۔ وہ جو عزم لے کر وہاں سے نکلا تھا اسے ہر صورت پورا کرنا چاہتا تھا۔ ان سے مل کر یا بات کر کے وہ اپنے ارادوں میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور یہ کوئی ایسا آسان بھی نہ تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ کئی روز تک ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا تھا، کبھی ایک دوست کے پاس کبھی دوسرے کے، اور سب ہی اس سے گریز کرنے لگے تھے۔ جیب میں اتنے پیسے نہ تھے کہ کسی ہوٹل وغیرہ میں قیام کر سکے، نوکری ملنے کی کوئی آس و امید نہیں تھی، اس پر کھانے پینے کا مسئلہ الگ پریشان کن تھا۔ زندگی کس قدر کٹھن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ لاکھ روپے جمع کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، مگر یہ سب ایک بے روزگار اور بے ٹھکانہ شخص کے لیے کس قدر دشوار گزار اور کٹھن کام تھا اس کا اندازہ چند روز میں ہی بخوبی ہو چکا تھا، مگر اس نے کسی صورت ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ گھر سے چیلنج کر کے نکلا تھا، اور اب وہاں ناکام واپس جانے سے متعلق سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ کوئی معمولی نوکری کر کے وہ اپنے ارادے کی تکمیل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب جب کہ جیب میں پڑی ہوئی رقم بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والی تھی، کچھ تو سوچنا ہی تھا۔ ایک دوست طارق کے توسط اسے ایک جنرل اسٹور پر سیل مین کی آفر ہوئی تھی۔ اس کے پاس کوئی دوسری چوائس نہ تھی، لہٰذا انکار کا سوال ہی نہ تھا۔ سو اس نے فوراً منظور کر لی۔ اسٹور کا مالک ہمدرد شخص تھا۔ طارق کی ضمانت پر اس پر اعتبار کرتے ہوئے نہ صرف ایڈوانس تنخواہ دے دی تھی بلکہ اسٹور میں سونے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ اسٹور کے اوپر چونکہ مالک کی اپنی رہائش تھی، لہٰذا رات کے وقت وہ اسٹور کا اندرونی دروازہ کھول لیتا اور ڈیوری میں موجود باتھ روم بھی استعمال کر لیتا۔ تقریباً 3 مہینے اسی طرح چلتا رہا تھا۔ پھر ایک روز سڑک کے کنارے بنے معمولی سے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے اچانک ہی اس کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہو گئی۔ باتوں کے دوران وہ اپنے تمام حالات اس کے سامنے بیان کر گیا، یہ بھی بتا دیا کہ آج کل وہ اسٹور میں ہی سو رہا ہے، اور یقیناً یہ بھی اسٹور کے مالک کی بڑی عنایت ہے۔ یار تم میرے ساتھ چلو، ارشد نے اس کی پوری بات سن کر کہا تھا۔ مگر کہاں؟ میرے دفتر میں جو کیشیئر ہے وہ گاؤں سے آیا ہوا ہے، اس نے ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا ہے، مگر بچت کے لیے کسی اور شخص کے ساتھ شیئر کر رکھا ہے۔ ابھی کل ہی وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی روم میٹ کی شادی ہو گئی ہے، اور وہ اس سلسلے میں پریشان ہے کہ اکیلا کمرے کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجنا ہوتا ہے۔ آج کل تمہیں ضرورت ہے تم شیئر کر لو، رحیم گاؤں کا رہنے والا سادہ سا آدمی ہے، اور پھر تمہیں کھانے پینے کی بھی سہولت رہے گی، کیونکہ وہ کھانا گھر پر ہی بناتا ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو وہ بے حد مطمئن ہو گیا۔ اگلے ہی روز وہ وہاں شفٹ ہو چکا تھا، اور اس کی بہت سی مشکلیں آسان ہو گئی تھی۔ رہائش کا مسئلہ حل ہوا تو اس نے سنجیدگی سے پلاننگ شروع کر دی۔ جنرل اسٹور میں کام کرنا اس کی منزل نہیں تھی، اسے پیسے جمع کرنے کے لیے کسی بہتر نوکری کی ضرورت تھی، اور شاید ان دنوں قسمت اس پر مہربان تھی
کہ اخبار میں ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا اشتہار دیکھ کر اس نے انٹرویو دیا تھا اور حیرت انگیز طور پر اس کا سلیکشن ہو گیا تھا، حالانکہ اس کے پاس تعلیمی سرٹیفکیٹ تک نہ تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اسے ضرورت پڑی تو وہ حماد سے رابطہ کر کے منگوا لے گا، مگر پرائیویٹ کمپنی تھی، شاید اس لیے انہوں نے زیادہ اہمیت ہی نہ دی تھی۔ اس کے باس جاندیدہ اور نظر شناس شخص تھے، غالباً انٹرویو میں ہی انہوں نے اس کی ذہانت اور تعلیم کو جج کر لیا تھا۔ بہرحال اسے جاب مل گئی تھی، تنخواہ بہت اچھی تھی، سو وہ بے حد خوش تھا۔ وہ بہت جلد اور تیزی سے اپنا مطلوبہ رقم جمع کرنا چاہتا تھا، سو ایک ہفتہ وار میگزین کے لیے پارٹ ٹائم کمپوزنگ کا کام بھی شروع کر دیا۔ یوں شب و روز اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ بہت عرصے تک اسے پیچھے چھوڑ آنے والوں کے متعلق سوچنے کو فرصت ہی نہ مل سکی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ اس روز کمپیوٹر پر کام کرتے کرتے اچانک اس کی نظر عالم جہانگیر پر پڑی تو اس نے سر ہلا کر کہا، ارے بھئی، ہم جا رہے ہیں اور تم گڈ مارننگ کہہ رہے ہو؟ اوہ سوری سر، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ وال کلاک پر 3 بجتے دیکھ کر اس نے خفت سے کہا، کیا بات ہے، کچھ اپسیٹ لگ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں سر، بس یوں ہی۔ اینی وے اس وقت میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، کل بات ہوگی۔ وہ بشاشت سے کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ چونکہ اپنے کام سے بہت وفادار تھا اور بڑی دلجمعی اور لگن سے ہر کام کرتا تھا، اس لیے عالم جہانگیر کی نظروں میں بہت جلد اس کا خاص مقام بن گیا تھا۔ وہ نہ صرف اس کے کام اور محنت کو سراہتے تھے بلکہ باس ہوتے ہوئے بھی بہت دوستانہ انداز میں پیش آتے تھے۔ ہاں بھئی، اب بتاؤ کس پرابلم نے اپسیٹ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اگلے روز وہ فائل لے کر ان کے کمرے میں آیا تو فائل کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے بڑی فرصت کے عالم میں دریافت کیا۔ ان کا انداز اتنا دوستانہ تھا کہ اس نے بلا جھجک اپنی الجھن انہیں بتا دی۔ رحیم کی بیوی بیمار تھی، وہ پچھلے کئی روز سے گاؤں گیا ہوا تھا اور اب اس کا خط آیا تھا کہ اس کی بیوی کی حالت زیادہ خراب ہے، وہ علاج کے لیے اسے شہر لا رہا ہے، لہٰذا وہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی رہائش کا کہیں اور انتظام کر لے۔ خط آئے بھی 3-4 روز ہو گئے تھے اور آج کل ہی میں وہ اپنی بیوی سمیت آنے والا تھا اور اس سے پہلے سے کمرہ چھوڑنا تھا۔ اتنے شارٹ نوٹس میں گھر کی تلاش ایک مشکل مرحلہ تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ اسے صرف ایک کمرہ چاہیے تھا اور کسی اکیلے اور بیچلر شخص کے لیے کمرہ حاصل کرنا ایسا آسان نہیں ہوتا، سو اس کی پریشانی فطری تھی۔ کون سے شہر سے آئے ہو تم؟ اس کی پوری بات سن کر انہوں نے پوچھا۔ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، یعنی لاہور کے۔ تو تمہارا گھر، تمہاری فیملی میں کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے قدرے تعجب سے سوال کیا۔ اس کی بات سن کر وہ یہی سمجھے تھے کہ وہ کسی دوسرے شہر سے روزگار کے سلسلے میں یہاں آیا ہوگا۔ جی وہ فیملی تو ہے، مگر میں ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ مگر کیوں؟ اور اس کیوں کے جواب میں اس نے مختصر الفاظ میں اپنی ساری کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ پوری بات سن کر انہوں نے پرسوچ انداز میں کیا۔ تو تم امریکہ جانے کے لیے پیسہ جمع کرنے نکلے ہو تاکہ وہاں جا کر ڈالرز کماؤ اور خوب ترقی کر سکو، یعنی اپنا لائف اسٹائل بدلنا چاہتے ہو۔ اچھی بات ہے، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے، لیکن سر اس وقت مسئلہ میری رہائش کا ہے۔ تم نے کبھی اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا؟ وہ ابھی تک اس کی داستان میں الجھے ہوئے تھے۔ نہیں سر، میں اپنی ماں یا کسی اور کی آواز سن کر اپنے ارادوں میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا۔ ان کی چاہتوں کی طاقت سے ڈرتے ہو؟ انہوں نے آہستگی سے کہا، مگر وہ اپنی الجھن میں سن نہ پایا۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ اس نے ہونک بن کر پوچھا۔ ارے بھئی، جہاں میں رہتا ہوں وہیں لے کر جاؤں گا نا، یعنی اپنے گھر۔ مگر اس نے بے حد حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ لیکن سر یہ لیکن ویکن چھوڑو، میرے گھر میں رہ کر تم اطمینان سے اپنے لیے ٹھکانہ ڈھونڈتے رہنا۔ میرا گھر کافی بڑا ہے، تمہیں ہرگز کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور تمہاری مدد کر کے مجھے بھی خوشی ہوگی۔ ویسے بھی چند دن کی تو بات ہے، جب انتظام ہو جائے گا چلے جانا۔ انہوں نے سارا پروگرام طے کر لیا۔ لیکن سر آپ کی فیملی؟ اسے یہ بات کچھ مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ میری فیملی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور پھر تم مہمان کی حیثیت سے وہاں رہو گے۔ ویسے بھی میں نے کہا نا، میرا گھر بہت بڑا اور جدید تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ جو تم سوچ رہے ہو ویسی پرابلمز چھوٹے گھروں میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو کئی ایک کو بہت دنوں بعد خبر ہوگی کہ تم بھی وہاں قیام پذیر ہو، بس سامان سمیٹو اور آج ہی آ جاؤ۔ انہوں نے ایسی اپنائیت اور اتنے اصرار سے کہا کہ وہ مزید انکار نہ کر سکا۔ اسے یہاں آئے 3-4 روز ہو گئے تھے۔ گیسٹ روم کا دروازہ بیرونی برآمدے میں کھلتا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ گھر کے مکینوں کی پرائیویسی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کا ناشتہ کھانا ملازم اس کے کمرے میں دے جاتے تھے۔ کبھی عالم جہانگیر گھر پر ہوتے تھے تو کھانے کے وقت اندر بلوا لیتے۔ بیگم عالم جہانگیر سوشل ورکر تھی، ان کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ انہوں نے اپنی فیملی کو اس سے متعارف کروایا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں صبا اور ماہا تھیں اور 2 بیٹے علی اور سنی۔ روزے رکھتے ہو؟ خبرنامے میں رمضان المبارک کے چاند نظر آنے کی نوید سنائی گئی تو عالم جہانگیر نے اسے بلوا کر پوچھا، جی ہاں سر، بڑی باقاعدگی سے رکھتا ہوں۔ پھر ایسا کرنا، سحری کے وقت ادھر ہی آ جانا۔ انہوں نے کہا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ سحری کے وقت اس کی آنکھ انٹرکام کی بیل بجنے پر کھلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، ملحقہ باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور ان کے کہنے کے مطابق ادھر ہی آ گیا۔ چاروں طرف گہری خاموشی کا راج تھا، تمام لائٹیں آف تھیں،
صرف لاؤنج میں نائٹ بلب جل رہا تھا، البتہ کچن سے روشنی آ رہی تھی اور کسی کی موجودگی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ ادھر آیا تو عالم جہانگیر فریج کھولے کھڑے تھے۔ آؤ آؤ برخوردار، اور کوئی روزہ نہیں رکھے گا؟ تمہاری آنٹی کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے اور بچے شروع سے ہی پابند نہیں ہیں۔ صبا کا کبھی موڈ ہو تو رکھ لیتی ہے۔ انہوں نے فریج سے دودھ کی دیگچی نکالتے ہوئے جواب دیا، پھر مگ میں ڈال کر اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھا اور فریج سے بریڈ اور جیم وغیرہ نکالنے لگے۔ اتنی بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالک کو انتہائی سادہ اور بے حد گھریلو سے انداز میں دیکھ کر اسے بے حد تعجب ہو رہا تھا۔ سر آپ خود ہی یہ سب کچھ؟ نوکر بیچارے خود بھی اس وقت سحری کی تیاری کر رہے ہوں گے، اس لیے میں انہیں منع کر دیا ہے۔ مجھے کون سا لمبا چوڑا اہتمام کرنا ہے، اور تم نے چائے بنانی ہو تو خود ہی بنا لو۔ فریج میں کباب رکھے ہیں، سینڈوچ بنانا ہو تو کیبنٹ میں میکر موجود ہے۔ تھینک یو سر، میں بھی یہیں کھا لوں گا، اس نے بددلی سے جواب دیا۔ بے اختیار ہی اپنے گھر کی سحری کا سماں یاد آ گیا تھا، اور افطاری کے وقت اس یاد میں اور بھی شدت آ گئی تھی۔ پہلا روزہ تھا اور کسی کو پرواہ ہی نہ تھی، لڑکیاں گھر پر تھیں مگر کسی کو احساس نہ تھا کہ باپ روزے سے ہے۔ ملازم نے بازار سے سموسے وغیرہ لا کر ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ صبا ڈش پر کوئی انگلش مووی دیکھ رہی تھی۔ افطاری کے ٹائم پر کچن ویران پڑا تھا۔ خضر کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ان کے ہاں رمضان کی آمد پر کیسے ہلچل مچ جاتی تھی۔ چاند نظر آتے ہی تراویح کا اہتمام کیا جاتا، رات کو ہی سحری کے لیے پلاننگ کی جاتی، بوا جلدی سو جانے کی تلقین کرتی کہ وقت پر جاگ سکیں۔ سحری کے وقت پراٹھوں کی خوشبو پورے صحن میں پھیلی ہوتی اور افطاری کا نظارہ تو اور بھی قابل دید ہوتا۔ کیسے رونقیں آ جاتی تھیں ان دنوں گھر میں، اور یہاں پورے رمضان میں یہی معاملات رہے تھے۔ بیگم عالم جہانگیر روزے رکھے بغیر ہی پورے اہتمام سے افطار پارٹیاں اٹینڈ کرنے میں مصروف رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ یہاں پر ہر کوئی اپنی زندگی جی رہا ہے، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ علی کو گٹار بجانے کا شوق تھا، سنا تھا آج کل وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی میوزیکل گروپ آرگنائز کر رہا تھا، ہر وقت گٹار پر مختلف دھنیں بجاتا رہتا۔ سنی کو کمپیوٹر میں اتنا انٹرسٹ تھا کہ زیادہ وقت کمرے میں بند رہتا اور انٹرنیٹ پر نہ جانے کون کون سی دوستیاں نبھا رہا ہوتا۔ صبا کو پینٹنگز بنانے کا جنون تھا، ہر وقت اسٹوڈیو میں گھسی رنگوں برشوں سے کھیلتی رہتی اور جب فارغ ہوتی تو ڈش پر چینل بدل بدل کر اپنی پسند کے پروگرام دیکھا کرتی۔ مہا اپنی والدہ کی طرح پارٹیوں کی شوقین تھی، اکثر گھر سے غائب رہتی۔ کبھی کبھی تو خضر کو لگتا یہ گھر نہیں کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہے، جہاں شخص اپنی اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے اور ایک دوسرے کو رسمی سا ہیلو ہائی کر کے اپنی دلچسپیوں میں مگن ہو جاتا تھا۔ اس نے کبھی کھانے کے اوقات پر بھی انہیں اکٹھے بیٹھے نہیں دیکھا تھا، ان میں عجیب سی لاتعلقی اور بیگانگی سی تھی۔ اس دن 29واں روزہ تھا، ممکن تھا کہ عید کا چاند نظر آ جاتا۔ اسی خیال سے وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا تھا کہ شاید ابھی ٹی وی پر اعلان ہو جائے۔ صبا ایم ٹی وی لگائے انگلش گانے دیکھ رہی تھی اور ماہا صوفے میں دھنسی فون پر بیزی تھی۔ کیسا ٹھنڈا یخ ماحول تھا، بے حس بیگانہ اور سرد سا، اور یہ ٹھنڈک موسم کی ہرگز نہ تھی کہ دسمبر کی سردی کو جلتے ہوئے ہیٹر نے مات دے رکھی تھی۔ یہ غالباً ان کے باہمی رویوں اور احساسات کی ٹھنڈک تھی۔ ممکنہ چاند رات کے اس بے حس اور بے رونق سے ماحول میں اس کا دل یکدم ہی مگدر ہو گیا۔ ماہا کی باتوں اور ٹی وی کے بے ہنگم میوزک کی آواز کے باوجود رگوں میں سناٹا سا اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ یقیناً یہ وہ گھر تھا جہاں عید سے زیادہ نیو ایئر کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ وہ بددلی سے سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ آج بہت عرصے بعد اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچا تھا۔ اتنے دنوں اس نے انہیں دانستہ بھلائے رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر آج جیسے دل بے اختیار ہو گیا تھا۔ اسے وہاں سے نکلے ہوئے 1 سال ہونے کو تھا، اور اس 1 سال میں اس نے دنیا کے اتنے رنگ دیکھے تھے کہ شاید آنے والے کئی سالوں میں نہ دیکھ پاتا۔ جس مقصد کے لیے وہ وہاں سے نکلا تھا، اس کے پورے ہونے میں اب ایسی کوئی دشواری نہ تھی۔ اس کے پاس قریباً 50,000 روپے جمع ہو چکا تھا، اور آئندہ کچھ عرصے میں اس کی مطلوبہ رقم پوری ہو جانی تھی، مگر یہ سب کر کے بھی وہ اندر سے خوش نہیں تھا۔ عجیب سے خالی پن نے اس کی ذات کا گھیراؤ کر رکھا تھا، خوشیاں تو جیسے دور کہیں رہ گئی تھی۔ عید کا موقع تھا، اس کے دل نے اچانک خواہش کی تھی کہ وہ بھی گھر کے لیے کچھ خریدے، ویسے ہی جیسے ابو جی چاند رات پر پھل اور مٹھائیوں سے لدے پھندے آیا کرتے تھے، جیسے حماد اکثر کچھ نہ کچھ لے آیا کرتا تھا، مگر وہ کس کے لیے خریدتا؟ الماری میں رکھا روپوں کا ڈھیر اسے اس وقت کاغذ کے بے جان ٹکڑوں سے زیادہ اہم نہ لگا تھا۔ روپیہ بھی تب اچھا لگتا ہے جب خرچ کروانے والے بھی آس پاس موجود ہوں۔ کیسی گہری اور کھری بات کہی تھی اس وقت ابو نے، اس کے معنی اسے آج سمجھ میں آئے تھے۔ گولڈ کی بے حد نازک اور نفیس سی رنگ بھی کب سے بیگ کے اندرونی جیب میں پڑی تھی۔ اس نے رابعہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب کمانے لگے گا تو سب سے پہلے اس کے لیے اچھا سا گفٹ خریدے گا، اور اب اسے خریدے ہوئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا تھا، اور جب بھی نکال کر دیکھتا تھا اسے بے وقت بے مول سی لگتی تھی۔ چیزوں کی قدر انسانوں کے دم سے ہوتی ہے، انسانوں کی قدر چیزوں کے دم سے نہیں۔
بہت دھیما اور بھیگا سا لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ پتہ نہیں اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہوگا، عید کی گہما گہمی کے کیسے کیسے خوبصورت رنگ بکھرے ہوں گے۔ نہ جانے مجھے کوئی مس بھی کر رہا ہوگا یا اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر تاریک خاموش رات میں بڑی آس سے نیلے آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ سادہ اور معصوم چہرہ دل کے افق پر نمودار ہو کر بڑی شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رویت حلال کمیٹی کب سے چاند دیکھنے بیٹھی تھی، مگر چاند نظر نہیں آیا تھا اور روزہ ہو گیا تھا۔ 30واں روزہ تھا، لہٰذا آج رویت حلال کمیٹی کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ کل عید یقینی تھی، لہٰذا تیاریاں بھی اسی جوش و خروش سے عروج پر تھیں۔ تمام افراد پابندی سے روزے رکھتے تھے، لہٰذا عید بھی روایتی اہتمام سے منائی جاتی تھی۔ حماد اور عمر فرد باجی کو عیدی دینے گئے ہوئے تھے۔ لڑکیاں بڑے کمرے میں موجود تھیں، سب کے کپڑے سل چکے تھے۔ طیبہ اور فوزیہ امی کے ساتھ بازار سے کل ہی مہندی، چوڑیاں اور دیگر استعمال کی چیزیں لے آئی تھیں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ مہندی لگانے بیٹھ گئی تھی۔ بوا نے کہا بھی تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے لگانا، مگر انہوں نے انسنی کر دی تھی۔ چوڑیاں ابھی پہن لو، صبح کئی چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ طیبہ نے چوڑیوں کے ڈبے نکالے اور اس کے کپڑوں کے کلر کی چوڑیاں اس کی جانب بڑھائیں۔ مجھے نہیں پہننی، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ لاؤ میں مہندی لگا دوں، پھر مجھے اپنی بھی لگانی ہے۔ فوزیہ نے ناجیہ کو مہندی لگا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ دل کیوں نہیں چاہ رہا، ابھی لگاؤ گی تب ہی گہرا رنگ چڑھے گا، اس نے اصرار کیا۔ کہا نا نہیں لگانی مجھے، کوئی زبردستی ہے کیا، اس نے قدرے جلا کر جواب دیا اور وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ ہر کام معمول کے مطابق انجام دینے کے باوجود سب کے چہروں پر نادیدہ سی سنجیدگی اور پھیکا پن محسوس ہو رہا تھا۔ تائی اماں تو کئی بار چھپ کے آنسو پونچھ چکی تھی، خود اس کا دل کیسا بوجھل ہو رہا تھا۔ ابو اور تایا ابو دکان سے آ چکے تھے، حماد اور عمر کچھ دیر قبل ہی نکلے تھے اور ابھی ان کی واپسی میں دیر تھی۔ بیرونی دروازے پر کنڈی چڑھی تھی، وہ کچھ دیر بند دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر، کس احساس کے تحت دروازے کی کنڈی کھول دی۔ کچھ دیر وہیں کھڑی کچھ سوچتی رہی اور پھر چھت پر آ گئی۔ ہے وہی آسماں، زمیں وہی، ماہ و انجم اسی طرح روشن، کہکشاں اب بھی مسکراتی ہے، پھول کلیاں مہک رہی ہیں یوں ہی۔ بعد مدت کے سارے پردیسی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ ہر طرف رنگ و بو کا میلہ ہے اور تنہا میں اپنے کمرے میں کب سے بیٹھی سوچتی ہوں، جانے کیا بات ہے کہ گھر میں میرے جو گزشتہ برس تھی رونق اب وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ ہے فضا میں عجیب سناٹا، ہاں فقط ایک تیرے جانے سے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے، رت خوشی کی تو ہر طرف آئی، صرف چھوٹے سے میرے آنگن میں عید اب کے برس نہیں آئی۔ تاریک شام کسی گہری سوچ میں گم تھی، نیلا آسمان اس کی مانند کچھ خفا کچھ اداس دکھائی دیا تھا، یک بستہ ہوائیں گمسم سی تھیں، خاموش سرد اور ویران سی فضا میں دور سے آتی ٹرین کی وسل پر کسی ٹوٹے بپھرے دل سے اٹھنے والی ہوک کا گما ہوا تھا۔ عید تو خوشی کا نام ہے، خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور میرے دل کی خوشی کہاں ہے؟ اس نے شام کی تاریکی میں نہر کے ساکت و جامد پانی سے پوچھا تھا۔ تمہارے بالکل پاس، اس کے بالکل عقب سے آواز ابھری تھی۔ وہ یکلخت پلٹی تھی اور جیسے فضا کسی طلسم سے جاگ گئی، اس نے چونک کر دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گئی۔ تم؟ حیرت سے آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکل پائی تھی، سیاہ جھیلوں میں بے یقینی کا پانی رواں تھا۔ خضر تم کب آئے؟ سیاہ جینس اور لیمن کلر کی ہائی نیک پہنے وہ سچ مچ خضر ہی تھا۔ ابھی ابھی، جب تم نہر کے گدلے پانی سے میرا پتہ پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا۔ صرف پانی سے نہیں، آسمان، ہوا اور شام سب ہی سے، مگر کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ تبھی تو خود چلا آیا، اندر جانے لگا تھا کہ دل نے تمہارے یہاں ہونے کی گواہی دی اور میں بے اختیار ہی اوپر آ گیا۔ اب چلو نیچے یا ایسے ہی ایک ٹک دیکھتی رہو گی؟ ہاں ہاں چلو، وہ جھیم کر اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ نیچے اترے تھے کہ تایا ابو نماز پڑھ کر آ گئے، پھر پل بھر میں اس کی آمد کی خبر خوشی بن کر پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ حماد کے سنگ کچھ دیر کے لیے فرحت باجی اور ارشد بھائی بھی آ گئے تھے۔ بے رنگ سی چاند رات کی رونقوں میں جیسے کسی نے جان پھونک دی تھی۔ بوا کے کہنے پر اس نے دسترخوان بچھایا تھا، وہ تینوں مہندی لگا چکی تھی۔ فوزیہ باجی کی مدد سے اس نے کھانا لگایا۔ باہر کھلنے والی کھڑکی کے قریب رکھی انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر انگیٹھی کے گرد نیم دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ تم نے یوں اچانک لوٹ آنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ ارشد بھائی نے ہاتھ سینکتے ہوئے پوچھا تو اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ واپسی کا فیصلہ اس نے کل ہی کر لیا تھا۔ اس سرد ماحول اور جذبوں سے عاری گھر کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کھونے جا رہا ہے۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ گھر کتنی بڑی نعمت اور وہ رشتے کتنی بڑی دولت ہیں، انہیں کھو کر وہ آسانی سے زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا، جس ماحول کو وہ ناپسندیدہ قرار دے کر چھوڑ آیا تھا وہ تو خود اسی کا ایک اٹوٹ حصہ تھا، اس سے کٹ کر کہاں جاتا۔ اسی لیے اس نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا کہ عالم جہانگیر آ گئے۔ جا رہے ہو؟ انہوں نے بنا کسی حیرت کے پوچھا تھا۔ میں جانتا تھا اور مجھے تمہارے فیصلے سے بے حد خوشی ہوئی ہے۔
جانتے ہو کیوں؟ اس کا جواب سنے بغیر انہوں نے مزید کہا اور بیڈ کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئے۔ پیکنگ ادھوری چھوڑ کر وہ بھی احتراماً ان کے سامنے بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں بھی تمہاری طرح ترقی کرنے نکلا تھا، آنکھوں میں بہت چمکدار خواب لے کر۔ گاؤں کے اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد مجھے اپنے کچے گھر اور پسماندہ گاؤں کا ماحول ناگوار گزرنے لگا تھا۔ اپنا لائف سٹائل بدلنے کے لیے میں نے شہر کا رخ کیا۔ بہت ترقی کرنا چاہتا تھا نا۔ ترقی کے زینے کس طرح طے کیے یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس وقت بہت کامیاب اور معروف بزنس مین ہوں۔ لائف سٹائل یقیناً مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ اب میرا شمار اپر کلاس میں ہوتا ہے، بہت ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ سب حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کھو چکا ہوں وہ کبھی نہیں پا سکتا۔ خواب سوداگری کرتے ہیں، تعبیر کی بڑی قیمت وصول کرتے ہیں۔ اس وقت ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم تو لٹ چکے۔ گاؤں کے کچے گھر کی وہ سچی چاہتیں، بے ریا محبتیں، وہ بے لوث اپنائیت و خلوص، سب کچھ خواب ہو گیا ہے۔ تمہاری داستان سن کر مجھے احساس ہوا کہ تم بھی انہی راہوں پر قدم بڑھا رہے ہو جنہوں نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا ہے، مگر میں یہ بھی جان گیا تھا کہ تمہیں ابھی بہت دیر نہیں ہوئی، تمہارے لیے واپسی کی راہیں کھلی ہیں۔ اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا تاکہ تم ماڈرن اور عالیشان گھر کو اندر سے دیکھ سکو۔ تم امریکہ جانا چاہتے تھے، لیکن امریکہ میں لاکھوں ڈالر کمانے والوں کی آنکھوں میں جھانک کر ضرور دیکھنا۔ وہاں تمہیں ایک پیاس، ایک تلاش نظر آئے گی۔ یہ تلاش کھوئے ہوئے رشتوں اور ان کی چاہتوں کی ہوتی ہے۔ رشتے ناطے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ایک بار زمانے کی بھیڑ میں کھو جائے تو دوبارہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تم پیسہ کماؤ، ترقی کرو، مگر سب کے ساتھ رہتے ہوئے۔ انہوں نے اپنی عمر بھر کی داستان اس کے سامنے رکھ دی تھی اور وہ امریکہ جانے کا فیصلہ ترک کر چکا تھا۔ اب اپنے ارادے میں اور بھی پکا ہو گیا۔ اس نے مختصر لفظوں میں انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اگر تم ہم سب کے لیے واپس آئے ہو تو ہمیں بھی تمہارے بغیر یہ گھر گھر نہیں لگتا تھا۔ ابو نے اس کی باتیں سن کر سنجیدگی سے کہا۔ ہاں بیٹا، میں نے بھی تمہارے بعد بہت سوچا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان کو زمانے کی رفتار کے ساتھ کچھ نہ کچھ قدم ملا کر ضرور چلنا چاہیے، ورنہ زمانہ بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس گھر میں جدید تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں کر لی جائیں، اور چونکہ اب تم لوگوں کا زمانہ ہے لہٰذا تم اپنی پسند کے مطابق اسے نئے سرے سے تعمیر کر لو۔ تایا ابو نے کہا تو سب حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگے۔ طیبہ کے رشتے کے بعد سے ان کی سوچ میں بڑی مثبت تبدیلی آئی تھی۔ ہاں بھائی، ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور ہاں سوئی گیس بھی لگنے والی ہے، کوئلوں کی انگیٹھی اور لکڑیوں کے چولہے سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئے۔ گھر برسوں میں بنتے ہیں میرے بچوں، اور کوئی ایک بھی فرد اسے چھوڑ کر چلا جائے تو اس کی بنیادیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تم لوگ کبھی اس کی بنیادیں کمزور نہ کرنا۔ بوا نے اپنے مشفقانہ انداز میں نصیحت کی تو انہوں نے تہہ دل سے اس بات میں سر ہلایا۔ انہی باتوں کے دوران چائے پی گئی۔ چائے کے بعد سب بزرگ سونے کے لیے اٹھ گئے تو لڑکیوں کو ایک بار پھر اپنی عید کی ادھوری تیاریوں کا خیال آ گیا۔ وہ اپنی چیزیں فرحت باجی کو دکھانے لگیں۔ میں تمہارے لیے چوڑیاں لایا ہوں۔ خضر نے بیگ سے رنگ برنگی چوڑیاں نکال کر ان کو دیں۔ وہ سب بڑے اشتیاق سے دیکھنے بلکہ پہننے لگیں۔ میری چوڑیاں کدھر ہیں؟ رابعہ نے تعجب سے پوچھا کہ صرف اسی کو نہیں ملی تھی۔ تمہارے لیے انگوٹھی لایا ہوں، منگنی پر اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ ان سب کو مصروف دیکھ کر شریر انداز میں آہستگی سے بولا تو اس کے چہرے پر دھنک کے ساتوں رنگ اتر آئے۔ طیبہ مجھے مہندی لگا دو۔ اس نے اپنی سونی ہتھیلی طیبہ کے سامنے پھیلا دی۔ میں کیسے لگاؤں؟ میں نے خود لگا رکھی ہے، اس نے صاف جواب دیا۔ تم نے الٹے ہاتھ پر لگائی ہے، مجھے سیدھے ہاتھ سے لگا دو نا، وہ بضد ہوئی۔ ابھی تو تمہارا دل نہیں چاہ رہا تھا، اب کیا ہوا ہے؟ اس نے کون اٹھا کر مہندی لگانا شروع کی۔ اب اس نے شوق کھنکتے لہجے میں کہتے ہوئے کنکھیوں سے خضر کی جانب دیکھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اب عید ہو گئی ہے میرے دل کی، آخری جملہ جیسے اس نے اپنے آپ سے کہا تھا اور خود ہی کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہاں سے وہاں تک خوشیوں کا جلترنگ بج اٹھا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔